गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। हमारा समाज कई बहरानों का शिकार है और इनमें हमारा अमूमी रवैया काफ़ी अफसोसनाक है। उसके कुछ मज़ाहिर मिसाल के तौर पे इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, गुस्सा, तासुब, नफ़रत, वहशत, जुनून वगैरह वगैरह। और अफसोस ये भी है कि अक्सर इसका निशाना हमारी मजहबी अक़लियतें बनती हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू जरावाला, what happened there. Not the first, and if things continue the way they are, not the last of such incidents, very unfortunately. This incident showcases the deep fissures in Pakistani state and society, which is chipping away the country from within. इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर याकूब खान बंगश, ही इज़ ऑन माई राइट। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड ग्लोबल स्टडीज़। आल्सो आप डीन हैं, डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस एट आईटी यूनिवर्सिटी लाहौर। आपकी डॉक्टरेट है इन हिस्ट्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, पोस्ट डॉक है फ्रॉम हार्वर्ड एंड यू हेल्ड फुल ब्राइट एंड शेवनिंग फेलोशिप्स अमंग अदर्स। आज की गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, ही इज़ ऑन माई लेफ़्ट। आप दोनों की आमद का और इस मौजू पर गुफ्तगू करने की हिम्मत दिखाने का शुक्रिया। आप सब लोगों की आमद का भी बहुत शुक्रिया। काइंडली अपने सेल फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड पे कर लें ताकि हम ये सेशन बाकायदा आप शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। तकरीबन महीना पहले जड़ावाला में एक भयानक वाक़या रूनुमा हुआ और उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर याकूब बंगश और मेरी मुलाकात हुई, जिसमें मुझे ये पता चला कि याकूब गए हुए थे जड़ावाला HRCP के वफ़द की नुमाइंदगी करते हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे वो रुदात सुनना चाहूँगा, आपने वहाँ क्या देखा, क्या असबाब आपको नज़र आए, पूरे उस साहने का इहाता कीजिए, तो उसके बाद फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच परवेज़ साहब एंड वेरी हैप्पी टू बी हेयर। जड़ावाला का आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा टीवी वगैरह के ऊपर, कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा उसको मिली। द प्राइम मिनिस्टर एनेडा, चीफ मिनिस्टर गए, सब मिनिस्टर्स वगैरह गए, तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसाइज हुआ है। तो इसलिए मैं उसके मेजर कुछ एलिमेंट्स बयान करूँगा जो कि मेरे ख्याल में हाईलाइट करते हैं कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उनकी जो असल रूट कॉज है, जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक ये इन तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि पंजाब में क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ऊपर इस तरह का अटैक हुआ हो। बहुत सारे अटैक्स होते आए हैं। जो एक मेजर सानिया था वो 1997 में था इन शांति नगर इन खानेवाल, जहाँ एक 25,000 के मॉब ने पूरा एक विलेज जला दिया। उसके बाद 2009 के अंदर गुजरा के अंदर 9 लोगों को ज़िंदा जलाया गया। फिर उसके बाद 2013 में जोसेफ कॉलोनी वाला इंसिडेंट हुआ लाहौर के अंदर, जो उसको जलाया गया। 2005 के अंदर सांगला हिल में जलाया गया चीज़ें। तो और फिर आज जड़ावाला में ये 16 अगस्त को ये इंसिडेंट हुआ। अगर आप ये देखेंगे कि इसमें पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर जगह जलाना है इन्वॉल्व्ड। सो इट्स अबाउट बर्निंग, इट्स अबाउट कि बस या तो जिंदा जला देना है या प्रॉपर्टीज़ को जलाना है। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हम बाद में इस पर बात करेंगे कि वाई इज़ बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, विच अगेन वन मस्ट रिमेंबर इज़ कि हर इंसिडेंट के अगेन फ्रॉम शांति नगर टू नाउ लोकल कॉजेज़ भी हैं कि जो लोकल कम्युनिटी में होता है, मगर इसका ब्रॉडर पाकिस्तान की जो सोसाइटी के साथ ताल्लुक़ है वो भी बहुत गहरा है। तो इसका ये 2 लेवल असेसमेंट होना चाहिए कि एक तो लोकल वजह क्या थी और एक ब्रॉडर वजह क्या थी, और इसको भी देखना चाहिए। और तीसरी जो बहुत अहम वजह है जो मैं बयान करना चाहूँगा, देन आई एक्सप्लेन के इंसिडेंट भी कैसे हुआ, थोड़ी सी उसकी शॉर्ट टाइमलाइन भी आपको बताऊँगा, इज़ कि द हेट्रेड इन सोसाइटी जो हमारी डेवलप हुई है पिछले 30-40 साल में अगेंस्ट द अदर, जो भी आपकी तरह का नहीं है उसके ख़िलाफ़ जो एक मुहिम शुरू हुई है। और ये आप अहमदीज़ के साथ देखें, आफ्टर 1974 शुरू हुई, उसके बाद शियाज़ के साथ भी हुई है। तो क्रिश्चियंस और हिंदूज़ के साथ तो पहले ही कहानी ऐसी थी, और उसी के अंदर है कि इफ़ यू डोंट लाइक अ पर्सन हु इज़ नॉट लाइक यू, ये इनटॉलरेंस जो है ना वो इतनी बेस लेवल पे आ गई है। और मैं यहाँ से ही उस दिन की एक्सप्लेनेशन शुरू करूँगा, क्योंकि जब हम वहाँ वफ्द के साथ गए, हिना जलानी साहब मेरे साथ थी, साहिबा मेरे साथ थी, पीटर जेकब थे और नीलम हुसैन थी और 3-4 और लोग भी थे।
تو جب ہم وہاں ایس ایس پی آپریشن سے ملے تو پہلی چیز ایس ایس پی آپریشن نے کہی ہمیں کہ جی بیسکلی دے ہیٹ کرسچنس ہیئر, دیٹ از دا بیس کاز آف اٹ, رائٹ. اینڈ دیٹ واز اے ویری شاکنگ تھنگ ٹو ہیئر, بیکاز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انسیڈنٹ یہ, انہوں نے کہا جی یہ انسیڈنٹ یہ آج نہ ہوتا تو 2 ہفتے بعد ہو جاتا, 2 مہینے بعد ہو جاتا. تو وہ جو روٹ کاز ہے وہ ہیٹریڈ کی, وہ میرے خیال میں بہت اہم ہے کہ کس طرح سے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے. یہ ایک بہت میرے خیال میں ایک اہم چیز ہے. اچھا, اب اس دن ہوا کیا, اس دن بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ وہی رومر کہ جی بلاسفیمی ہوئی ہے وغیرہ. صبح کے 5:30 بجے ایک عورت کو ایک صاحب کے گھر کے باہر گیس کا جب میٹر لگا ہوتا ہے گھر کے باہر, وہاں جی کچھ پرچے میرے قرآن کے جس کے اوپر کوئی بلاسفیمس چیز لکھی تھی, اور ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا دیٹ واز بلاسفیمنگ اگینسٹ دا پروفٹ. اور موسٹ انٹرسٹنگلی 2 بندوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ساتھ ان کی پکچر بھی لگی ہوئی تھی کہ ان کیس آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ 2 بندے کون ہیں, ہم پکچر بھی لگا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دو بندے کون ہیں. اچھا, پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اس عورت نے جا کے لوگوں کو بتایا, لوگوں میں تھوڑا سا انتشار پیدا ہوا, انہوں نے ایک گروہ بنایا, وہ پولیس والوں کے پاس گئے, ان پہ پریشر ڈالا کہ جی آپ لوگ کچھ کریں. ایس پی جو وہاں کے ہیں, جو کہ بڑی دیر سے وہاں ہے, وہ اے ایس پی بھی وہیں تھے, بلال سلیری ان کا نام ہے. انہوں نے جی کمیٹی بنائی اور ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. اس کے بیچ میں جب یہ ہو رہا تھا, اس ایریا کا جو ایس ایچ او ہے وہ گئے اس علاقے میں جہاں جن پہ الزام لگا تھا, اور کہا کہ جی یہ ان صاحب کو جو 2 بھائیوں کے خلاف الزام تھا ان کو پروڈیوس کریں. تب تک ان کو بھی کہانی پہنچ گئی تھی, وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو ایس ایچ او نے کہا نہیں جی آپ کریں ورنہ تو حالات خراب ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ صبح کے 6:30-7 بجے کی بات ہے. اب یہاں سے ٹائم لائن بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اور میں اس کے بعد اس پہ کامنٹ کروں گا کہ اس ٹائم لائن کا مطلب کیا ہے. وہ یہ ہے کہ پھر یہ ایس ایچ او صاحب جو 3-4 پولیس والوں کے ساتھ آئے تھے, یہ واپس گئے. انہوں نے کرسچن لیڈرز کو بلایا اور مسلم لیڈرز کو بلایا اور ساتھ میں بات چیت کی. اچھا, اسی دوران خبر پہنچ جاتی ہے ٹو دا پولیس, جو دا سی پی او آفس ان فیصل آباد, اینڈ ایس ایس پی آپریشنز ڈاکٹر رضوان کہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں سے شروع کیا جڑا مال کی طرف آنا کوئی 8-8:30 کے بجے. مزے کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ راستے میں تھے اور ان کو ایس پی کا فون آیا کہ نہیں آپ نہ آئیں, چونکہ میں نے ڈیل کر لیا اور کوئی یہاں وائلنس کچھ بھی نہیں ہوگا, اٹس انڈر کنٹرول. تو ایس ایس پی نے مجھے بتایا کہ جی میں نے کہا کہ میں آدھے راستے میں ہوں تو جا کے دیکھ لیتا ہوں کیا حالات ہے. جب ایس ایس پی پہنچے تو کہتے ہیں تب تک جو بند گلی کا ایریا جہاں مین وہ جن پہ الزام لگا تھا وہ رہتے ہیں, دیٹ واز آلریڈی آن فائر, رائٹ, وچ مینس کہ یہ جب ایس پی صاحب بات کر رہے تھے کمیٹی سے, پیچھے یہ کاروائی شروع ہو چکی تھی. اور پھر اسپونٹینیس مطلب اکارڈنگ ٹو دا پولیس کافی ڈفرینٹ 10-15 ایریاز کے اندر اس طرح کے موب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے چیزوں کو جلانا شروع کر دیا. اور یہ چیز صبح 8:30 سے لے کے شام 9 بجے تک کنٹینیو رہی. چھوٹے آس پاس کے گاؤں وغیرہ کے اندر چھوٹے انسیڈنٹس رات کے 9 بجے ہونا شروع ہوئے. اگین ویری انٹرسٹنگلی صبح 11 بجے رینجرز کال ہوئے کی ریکویزیشن گئی, اور رینجرز پہلا جو رینجرز کا دستہ ہے وہ شام 5 بجے پہنچا. So you could see at least 6 hours took place کہ جب وہ آئے. تو اس طرح سے یہ انسیڈنٹ ہوا. اچھا, اسی میں صبح 7 رینجرز کا ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ رینجرز کا ہیڈ کوارٹرز واز اے فیو کلومیٹرز اوے, مطلب ان کی بیس اتنی دور نہیں تھی, مگر لاہور سے نہیں آ رہے تھے. اگر لاہور سے بھی آتے تو 2 گھنٹے کا سفر ہے, یو نو. اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ صبح اسی ٹائم پہ 7:30 اور 8:30 کے درمیان 5,000 لوگ جو کرسچن ٹاؤن میں رہتے ہیں اور جو باقی کرسچن گلیوں میں رہتے ہیں, دے فلیڈ ٹو دیئر ریلیٹیوز. کوئی تو مطلب کیا کہتے ہیں کھیتوں میں بھی چلے گئے وغیرہ. تو اس سے فائدہ صرف یہ ہوا کہ اینڈ میں کوئی جلایا نہیں گیا, کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, مگر بائی دی اینڈ آف اٹ اوور nearly 100 houses were burned, 4-6 major churches were burned, about 20 smaller chapels were burnt, اور یہ سب انسیڈنٹس ہوئے. اب سو دس از جسٹ دا شارٹ ٹائم لائن جو اس دن ہوا کیا. اب اس میں بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں پرویسا جو میں تھوڑے سے بیان کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اور یہ آج مطلب مے بی آئی کین کوٹ ہم آن ریکارڈ کہ آج جو چیف جسٹس ہمارے بنے ہیں انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا اور اس کی وجہ سے یہ کلیریفیکیشن آئی. انہوں نے ایک سمپل سی بات کی, انہوں نے کہا جی واٹ از دا بیسک رول آف پولیس. بیسک رول آف پولیس ایک سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر. تو انہوں نے سب سے پہلا میرے سے سوال کیا کہ جب یہ ایس پی اور کمیٹی سے بات کر رہے تھے, واٹ ور دے ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا, میں نے کہا کیوں, کیا مطلب ہے. تو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا, اینڈ یو نو آئی تھنک اٹس اے ویری سینسیبل پوائنٹ ٹو میک.
انہوں نے کہا یو نیگوشیٹ ود اے کڈنیپر فار ایگزامپل, کہ آپ کا کڈنیپ کر کے بندہ لے گیا, آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں, کچھ کر دیں. موب کے پاس کچھ ہے نہیں, they are not keeping anything in ransom, so what are you negotiating about? وہ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں, وہ کسی کو جلانا چاہ رہے ہیں, تو پولیس کا کام ہوتا ہے ان کو بولے یہ ریڈ لائن ہے, آپ نے اس کو کراس کیا نا تو ہم ریئیکٹ کریں گے, رائٹ. and this is a very important point کہ the whole incident is because the police failed to do literally anything and thought that they should be able to negotiate with people, with the mob. And I think یہاں ایک بڑا important point ہے کہ آپ negotiate کیوں کریں, what does the mob have, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. اگر آپ اس ایریا کی آپ نے پکچرز بھی اگر دیکھی ہیں, وہ جو بند گلی کا ایریا ہے جہاں سب سے پہلے اٹیک ہوا, وہ لٹرلی جہاں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اتنی چوڑی گلی ہے. اور ایک بندے نے مجھے بڑی اچھی بات کی, سینئر پولیس آفیسر بھی تھا, اس نے کہا all it required was 1 SHO and 2 سپاہی with guns saying کہ ہمیں کوئی کراس کر کے دکھائے, رائٹ. اور امیجن کریں کہ بائی دی اینڈ آف اٹ پنجاب پولیس کی کچھ 6,000 نفری وہاں پہنچ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مگر بائی دیٹ ٹائم the deed had been done. So I think یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ the police refused to take any action. میں نے ایک پولیس اکیڈمی میں ٹاک بھی کچھ ہفتے پہلے دی تھی, تو وہاں بھی میں نے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کا ایسکلیٹری ماڈل کیا ہے, ایک موب آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. تو آگے ایک پولیس آفیسر نے کہا جی کیا ہم کو گولی مار دیں. میں نے کہا جی گولی مارنے سے پہلے 5-6 چیزیں ہیں جو کرتے ہیں. فار ایگزامپل ویری سمپل کا یہ آئیڈیا, اور یہ کامن سینس ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں, کہ سب سے پہلے آپ لاٹھی چارج کرتے ہیں, پھر آنسو گیس کرتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں ربر بلیٹس استعمال کرتے ہیں, پھر سر کے اوپر سے گولی مارتے ہیں, پھر ٹانگ پہ مارتے ہیں, پھر کہیں جا کے آپ شوٹ ٹو کل کرتے ہیں. تو آپ کے 6-7 چیزیں ہیں, ان میں سے آپ نے کوئی چیز پہلے کی. اینڈ کین یو امیجن, a lot of the police officers said نہیں جی ہم نے نہیں کی. سو ایک آن دا ون سائڈ دس از اے ہیوج لا اینڈ آرڈر فیلئر. اور اگر آپ کسی بھی ایسے انسیڈنٹ کو دیکھیں, وہاں یہ ہے کہ دا پولیس فیلز ٹو ڈو اٹس پرائمری جاب, رائٹ. اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں, جو آج کل ایک اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہے پولیس کی, کہ جو احمدی پلیسز آف ورشپ ہے ان کے جا کے مینار توڑنا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ. ابھی کس قانون میں لکھا ہے کہ وہ توڑنے ہیں, مگر پولیس پرو ایکٹیو ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے ان کو بچانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو بچا نہیں سکتے تو پھر ان کی جگہ توڑ کیوں رہے ہیں. بچا نہیں سکتے تو پھر مطلب وہ سمپل سی بات ہے, وہ جس طرح لاٹ آف پیپل سیڈ ٹو می, پھر وہ گھر بیٹھے اگر وہ یہ کام ہی نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ٹو ریکگنائز کہ ہاؤ دا پولیس فیلئر is a huge, matlab police failure to ensure law and order is a major part in this. So یہ main point ہے. Second جو میرے خیال ہے major point ہے وہ یہ ہے کہ how in the society ہم نے hatred اتنی deep کر دی ہے. اب جڑاوالا is a very interesting place. It's a kind of a semi-urban place. اس کے آس پاس گاؤں بھی کافی ہیں, تھوڑا سا وہ urbanized ہے پر نہیں ہے. وہاں جی پتا چلا کہ ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک پاکستان از ویری پاپولر, اینڈ دس واز پرائمرلی لیڈ بائی ٹی ایل پی سپورٹرز اینڈ مدرساز افیلیٹڈ ود دیم, رائٹ. وہاں سے بچے آئے, بلکہ اگر آپ پکچرز بھی دیکھیں وہ جلانے والی, تو دے آر آل کڈس, میکسیمم جو ہوں گے 25-26 کے ہوں گے, اور کچھ بچے بھی ہیں, کچھ ٹینیجر بھی, انہوں نے ٹینیجر پکڑے بھی تھے. تو یہ جو ٹی ایل پی کی سپورٹ ہے اور یہ کس طرح سے یہ ایک ڈیپلی انٹرینچ ہوگی. اب ہم سب کو پتہ ہے ٹی ایل پی بنی کیسے, یہ وہی ہے کہ ہمارے فرینکنسٹائن جو مانسٹرز ہیں وہ پھر بعد میں دے کم ان اینڈ ریئیکٹ. بٹ آئی تھنک ایک تو وہ ہے کہ جو بناتے ہیں اس طرح کی پارٹیز اس کا کیا افیکٹ ہے, بٹ آئی تھنک ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنی حد تک ریڈیکلائز ہو چکی ہوئی ہے کہ دس بیس لیول آف ہیٹریڈ ہیز بیکم دا نارم. اور وہاں بہت تھا کہ ایک چیز اگین ایس پی سیٹ, وہ ایس پی کہہ رہا تھا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو گھر جل رہے تھے. کہتے ہیں ایک نیبرہڈ ایک عورت نکلی ان ہر 50s, اس نے آ کے کہا another چرچ سب تو پہلے اسی ساڑنا ہے. And he said this is what the neighbors were saying. اور مزے کی بات ہے جو بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی اس میں یہ پتا چلا کہ جلاؤ تو لوگوں نے کیا, آ کے چوریاں جو ساری کی ہیں گھروں میں وہ نیبرز نے کی ہیں. So imagine living right next to people who actually when the time comes rather than helping you actually hate you and want to ensure that your places of worship are burned. اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو ادھر کے شیعہ تھے انہوں نے ہیلپ کی. بالکل میں وہی آنا چاہ رہا تھا, بہت سہارا, میں وہی آنا چاہتا کہ امام بارگاہ سائڈ ٹی ایل پی والے جو ہے وہ شیعوں کے پیچھے لگے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں جب وہاں سے ہم نکل رہے تھے تو میں نے ایک سائڈ پہ امام بارگاہ دیکھی, تو کئیوں نے کہا کہ ہماری لڑکیاں یہاں آ گئی تھیں. تو باہر ایک صاحب اس کے کھڑے تھے, میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے بھیج دیں, ہم ڈیفینڈ کریں گے.
تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ٹی ایل پی ویسے بھی ہمیں ہیٹ کرتی ہے, اب تھوڑا زیادہ کر لے گی. سو وہاں یہ ہے کہ اونلی دا شیعہ نیبر, سو ایک پرسیکیوٹیڈ سالیڈارٹی وہاں ڈیولپ ہوئی. بٹ آئی تھنک جو اگین دا لارجر سنی ڈائنامک دیر, اور یہ جو ہے نا کہ اچھا پھر آپ یہ مزے کی بات دیکھیں کہ وہ انسیڈنٹ مطلب اٹس نیئرلی اے منتھ, ایکچولی مور دین اے منتھ, آج مطلب اے منتھ اینڈ اے ڈے ٹوڈے, آج تک ٹی ایل پی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اینڈ دیٹ از اے ویری, جو تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہ کہنے لگا تھا کہ پرپیٹریٹرز آف دس کرائم اور اینی کرائم, آپ شانتی نگر سے آج تک دیکھ لیں, 1997 کہاں کی بات ہے, اور آج تک کسی بندے کو کوئی آدھے گھنٹے کی سزا بھی ہو جائے, یہاں تو چلے پراپرٹی اور اس کو نقصان پہنچایا ہے, گجرا کے اندر تو 9 people were burnt alive. Not even one person was convicted for the Gujra attacks. And that is again a huge failure of how the state operates. کہ لوگ اریسٹ کر لیتے. مجھے اس دن پتا چلا کیونکہ بیکاز وی ور کیپنگ ٹریک آف واٹس ہیپننگ, 130 people were arrested within the first 24 hours. Within the first 48 hours, 6 people were released also from those FIRs. ریلیز کا بھی پروگرام ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. کیا انویسٹیگیشن پوری ہوئی, کیا پتا چلا کیا ہے, کیا کہتے ہیں ایویڈنس ان کے خلاف کلیکٹ ہوا, کیا چارج شیٹ بنی نہیں بنی, کیا بنی. یہ ایک ڈیلیبریٹ میرے خیال میں باچنگ ہے کہ جی یہ بعد میں. اور آپ یہ دیکھیں نا, مجھے ایک میں کسی بندے سے بات کرتا جو ٹی ایل پی کو جانتے تھے اچھی طریقے سے, تو انہوں نے کہا جی بڑی سمپل سی بات ہے, ٹی ایل پی والوں نے ہی جگہ خالی کرائی. بیکاز امیجن کریں نا, صبح کے 5:30-6 بجے آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور بولے جی آپ کا گھر جلانے آ رہے ہیں, آپ بھاگ جائیں یہاں سے, تو موسٹ آف اس وڈ سے کہ پتہ نہیں کیا مذاق کر رہا ہے, دماغ کھا رہا ہے, نیبر پاگل ہوا ہوا ہے صبح صبح. The reason that everyone fled is because the TLP people actually came and said we are coming to do this. This is a serious thing. And what has happened was کہ they had told people کہ ہاں وہ آپ پہ چھوٹا بہت پرچہ کٹے گا, وہ کیا کہتے ہیں آگ جلانے کا, تو بعد میں ہم آپ کو چھڑا لیں گے. And this is a repetitive pattern. If this is exactly how it's going to happen every single time, تو پھر تو یہ ہوتا رہے گا. اور you look at the government's response کہ جی آپ پیسے دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, but the kind of fear that you have created in the community that lives there, the kind of reality that they will now face every day, that is something that I don't know, no amount of money can change. And no amount of visits by the Prime Minister can also change. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک larger ہمارا ایک المیہ یہاں ڈیولپ ہوا ہے کہ جس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے. اور ابھی بھی جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں, انہوں نے اس پہ الزام لگائے, اس پہ الزام لگائے. دیکھیں جی وہ, اینڈ وی ہیونٹ ایون کم فار دیٹ, مطلب کم ٹورڈز اٹ کہ بلاسفیمی ایلیگیشن کا گرانڈ مسئلہ کیا ہے, مگر وہ تو ایک مسئلہ ہے ہی. مگر یہ جو مسائل ہیں جو آپ سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر کا یہ ایک بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم بلاسفیمی لا کی بات کر لیتے ہیں, ایکسٹریمزم کی بات کر لیتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہے. اگر اسی سائڈ پہ کچھ کر لیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے. ہم اس سائڈ پہ بھی بالکل کچھ نہیں کر رہے, which only gives power to those people who want to exercise such influence and authority, اور وہ کرتے رہتے ہیں because they know they'll get away with this. They know ہفتے 2 کے بعد ریلیز ہو جائیں گے, تو پھر مسئلہ کیا ہے. سو یہ میرے خیال میں ایک بڑا ایک سیریس ہمارا ڈیپ سیٹڈ یہاں ایک کنڈیشن بن گیا which is only going to increase. اور اس کی جو بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے, you can look towards انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں کے اندر کس طرح سے موب وائلنس بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ کیوں ہو رہا ہے, ایکسٹریمزم تو ایک سائڈ پہ کیوں ہو رہا ہے, بیکاز ونس یو نو کہ the law enforcement agencies are not going to act, then you can do whatever you want. And that's exactly what's happening in India. جب ایک کسی کو شے ملتی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر, وہ کیا آپ سب نے میرے خیال میں یہاں دیکھی ہوگی وہ ڈاکیومنٹری BBC کی اباؤٹ دی گجرات رائٹس, تو اس میں کیا تھا, انہوں نے کہا جی ہمیں 48 گھنٹے آپ دے دیں, پولیس 48 گھنٹے میں کچھ نہ کرے, اور 48 گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا. سو یہ ایک میرے خیال میں بہت اہم چیز ہے, دیز ٹوین مانسٹرز سو ٹو اسپیک دیٹ وی ہیو ٹو ڈیل ود. بہت سی باتیں اس سے نکلتی ہیں, لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, ایک بات میں نے سنی ہے, پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن یہ کہ 2 کرسچن گروپس کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی, اور ایک نوجوان تھا وہاں پر جو خاص طور پر بہت بدمعاش جانا جاتا تھا, اس کو پھنسانے کے لیے انہوں نے, مخالف گروپ نے اس کا نام ڈالا اور اسی کی تصویر, اسی کا فون نمبر وغیرہ وہ سب لکھ دیا تھا ساتھ اس قرآن کے ورق کے اوپر. تو یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی. جی.
اور اس کی تو تصدیق ہو نہیں سکتی. وی کانٹ نو ویدر اٹ از ایکچولی ٹرو. لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مذہبی گروپ اپنے مخالف گروپ کے خلاف اس طرح کا بدلہ لے سکتا ہے, یعنی کہ مذہب کو استعمال کر سکتا, یہ جانتے ہوئے کہ مذہب ایک اتنا زیادہ حساس مسئلہ ہے, اتنا اس کو اگر چھیڑیں تو آپ اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو بس مجھے صرف آپ کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ گستاخ ہے, بس اس کے بعد پھر اس کی زمین لوٹ لو, اس کا گھر خالی کر دو, اس کو جلا دو, اس کے خاندان کو یہاں سے بھگا دو. تو یہ میرا خیال ہے اصل چیز ہے جو ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سے اور واقعات. آپ نے پولیس والوں کو قصوروار ٹھہرایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل ٹھیک ہے. آخر وہ وہاں کھڑے رہے, تماشائی بن کے دیکھتے رہے. اگر وہ گلی میں کھڑے ہو جاتے جیسا کہ آپ نے کہا, اور کہا کہ ادھر سے گزر کے تو دیکھو ہم تمہیں سکھاتے ہیں, مگر وہ نہیں کیا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کیا. کیا وہ ایس پی یا ڈی ایس پی اس سوچ کا قائل تھا کہ ہاں ہو جائے ادھر کرسچنس کو مارو تو اچھا ہے, یا یہ کہ اگر وہ آرڈر دیتا ہے تو شاید اس کے جو ماتحت ہیں وہ اس کی بات ہی نہ مانیں, وہ کہیں کہ ہم کیوں اپنی جانوں کو یہاں خطرے میں ڈالیں, اگر ہم یہاں کھڑے ہو گئے تو یہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور ہم مارے جائیں گے. تو جیسا کہ ممتاز قادری تھا, بالکل وہ اپنا ہی بندہ تھا, وہ تو وہاں اس لیے تھا کہ وہ بچائے, پروٹیکشن کرے, لیکن الٹا ہو گیا. جی جی. تو the police also suspects, the police officers are not confident of whether their subordinates will obey. نہیں, وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو آپ پہلی بات کر رہے تھے نا, لیٹ می ایکسپینڈ آن دیٹ اے بٹ, کہ آپ یہ امیجن کریں. اب آف کورس جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک عورت کی, ایک آدمی وہاں تھا, اس کی بیوی کا کسی کے ساتھ تعلق تھا, اور سارے چکر کے اندر there were two sides of it, and پھنسانے کی کوشش کی. But what's really, so we don't know how much true is that کہانی. But what is really fascinating is کہ جو اس کے بعد ہوا, اس کے بعد خانیوال میں بلاسفیمی کا انسیڈنٹ کی کہانی ہوئی ہے, سرگودا میں 5-6 ہوئے ہیں, لاہور کے اندر ہوئے ہیں, and literally one after the other, you know, and all of them are to settle a score, you know. So وہی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ اب ہر بندے کو پتا ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے غریب ہے, چاہے ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا جو بھی ہے, کہ ٹو سیٹل اے اسکور آل یو ہیو ٹو ڈو از میک دس ایلیگیشن. مجھے ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ وہ گجرانوالہ, وہ شیخوپورہ میں تھے, تو شیخوپورہ کے ایک زمین کوئی اسکوائر ہے, وہاں جی ایک کرسچن نے کوٹھی بنا لی. تو انہوں نے کہا اس کے خلاف بلاسفیمی کا ایلیگیشن لگاتے ہیں, اس نے کوٹھی کیسے یہاں بنا لی ہے. وہ اتنا آسان ہو گیا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا تھنگ نا, بیکاز اٹ ورکس, رائٹ. سو جس طرح سے یہ اسپریڈ ہوا ہے, سو جڑاوالا کا ایک یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اتنا اس کو, اب آپ یہ امیجن کریں کہ ہم کیسی سوسائٹی ہیں کہ پرائم منسٹر وہاں چلا گیا, یو نو, جو آج چیف جسٹس بنے وہ وہاں چلے گئے, پی ایم مطلب یو نو چیف منسٹر, چیف سیکرٹری, آئی جی سب وہاں گئے, اور بڑا کچھ ہوا, شور وغیرہ بچا. اس کے بعد اس طرح کے انسیڈنٹ ختم نہیں ہوئے, بڑھنا شروع ہو گئے, مشروم کرنا شروع ہو گئے امیجیٹلی. اینڈ آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ اینڈ ایکسپلورڈ, کہ کیا یہ وجہ ہے کہ اگر آپ کی ریاست ایٹ لیسٹ ٹیکنیکلی ایک بیانیہ دے رہی ہے, پر جو سوسائٹی ہے اس کے خلاف کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ایک اہم چیز ہے. سیکنڈ چیز جو آپ پولیس کی بات کر رہے تھے, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس میں ایس پی یا ایس ایس پی ہے اس کو بھی شور نہیں ہے. بٹ دی ادر تھنگ وچ آئی تھنک از اے ویلڈ کنسرن دیٹ دے ہیو, کیونکہ بہت اس پہ ہم نے پولیس والوں سے ڈسکشن کی, ان کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا اور کوئی مر گیا تو ہمارے خلاف کیس بن جائے گا. اور جو بہت زیادہ میں نے پولیس آفیسر سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے سچویشن کنٹرول کر لی تو 10 سال کیس نہ بھگتنے پڑے. سو یہ ہمارا ایک اور ایک لا اینڈ آرڈر کا انٹرنل ایک ایشو ہے. بیکاز ہمارا دیکھیں, ہمارا انٹرنل, ایون دو ہمارا قانون شانون اس پہ بنا ہوا ہے, ہمارا کوئی انٹرنل, جس طرح امریکہ میں انٹرنل افیئرز بیورو ہوتا ہے جو کہ کبھی بھی پولیس شوٹنگ کرتا ہے اس کو پورا انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور چٹ دیتا ہے, کلین چٹ وغیرہ, ہم نے اس طرح کا انٹرنل افیئرز بیورو ہی نہیں بنایا ہوا. جبکہ ہونا چاہیے کہ اگر پولیس شوٹنگ ہو تو اس کے اندر کوئی ایک انویسٹیگیشن تو ہو, اس پہ ہم کیس بنا دیتے ہیں, اور وہ 10-15 سال وہ کیس چلتا. اور امیجن کریں کوئی 10-12 ایس پیز جن سے میری بات ہوئی, ان سب نے کہا کہ ہم اس ڈر سے کوئی ایکشن نہیں لیتے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اف سم ون وانٹس ٹو ڈو اٹ تو وہ بھی دے گیٹ کولڈ فیٹ بیکاز آف دیز تھنگس, کہ اپنے آپ کی آگے وہ دیکھ کے. مگر ٹو گو بیک آن دا پوائنٹ جو آپ سبارڈینیٹس کا کہہ رہے ہیں, کہ
وہ بھی ایک ڈر ہے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں جی او آپ بلاسفیمرز کا ساتھ دے رہے ہیں, یو نو. سو وہ بھی ہم نے ایک سوسائٹل واب وہاں بنایا ہوا ہے. بٹ آئی تھنک وہاں بھی پولیس لیڈرشپ ایسی ہے کہ کچھ ایسے ان کو بندے مل جائیں گے جو کہ کھڑے ہوں گے. اٹس ریئلی گیٹنگ کولڈ فیٹ. اور جب آپ ایک کولڈ فیٹ کو ایک ٹریڈیشن بنا دیتے ہیں نا, ہمارے یہ کولڈ فیٹ کو کافی ٹریڈیشن بنا دی گئی ہے بیکاز ہمارا انفورسمنٹ ہی اتنی خراب ہے. تو اتنی خراب انفورسمنٹ کے رزلٹ کے اندر ایوری ون تھنکس دیٹس اے نارمل تھنگ رادر دین سیئنگ کہ جی لا اینڈ آرڈر کے اوپر. مطلب مجھے ایک ساتھ میں بڑا اچھا کہا, اس نے کہا جی اگر ایک پولیس والا نیگوشیٹ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس نے اپنے آپ کو ویک ثابت کر دیا ہے. بیکاز اگر آپ ایک موب کے ساتھ نیگوشیٹ کریں جس کے پاس کوئی رینسم کے لیے کچھ نہیں ہے, مطلب کچھ ہے نہیں, کوئی کڈنیپ نہیں کیا ہوا, تو آپ نے اس کو آٹومیٹکلی کہا ہے کہ آپ جسٹیفائڈ چیز کر رہے ہیں. اور وہاں آپ دیکھیں پولیس والے نے اناؤنس کیا, آپ یہ بھی دیکھیں, I'll add another element to it. اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو آپ دیکھیں, the assistant commissioner of Jadawala was a Christian guy. The government rather than reinforcing him and saying کہ یہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے, انہوں نے اس کو ریموو کیا. اور اس کے کیا کہتے ہیں ریموول آرڈرز پہ لکھا ہوا تھا ریمووڈ آن ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈس وچ ان دا سول سروس از یوزڈ کہ جی کوئی کرپشن کیا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے. اور یہ جب ہم نے سی ایم کو پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہوگا. تو پھر میں نے ان کو نوٹیفکیشن دکھایا تو انہوں نے کہا اچھا چلیں اس کو ٹھیک کرا لیتے ہیں. بٹ انیشلی واٹ دا ریئیکشن واز, اچھا آف کورس اس کی جان بچانی چاہیے تھی وغیرہ, مگر ٹرانسفر کرنا اور جان بچا کے کہیں جانا دو فرق باتیں ہیں, رائٹ. سو دا وے آر اسٹیٹ از آلسو اٹ آلسو ٹیکس آئی تھنک مائنورٹی فار گرانٹیڈ کہ اب اچھا بس ہے نا, کیوں ہم اتنا ایفرٹ بھی کریں. اور آئی تھنک یہ بھی ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ ہے کہ ایفرٹ کیوں کریں, یہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے, انسگنیفیکنٹ ہے, کیا فرق پڑ جائے گا. اینڈ آئی تھنک دس ہیز ٹو ڈو اگین ود دا ہسٹری آف ہاؤ وی تھنک آف آور کنٹری کہ یو نو سم پیپل آر مور ایکول دین ادرس. یعقوب میرا پورا اتفاق نہیں ہے اس بات پہ. یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ پولیس کوئی بہت زیادہ ایفیشینٹ فورس نہیں ہے, کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ممتاز قادری ٹائپ ہیں, لہٰذا ان میں وہ سختی نہیں آتی جو درکار ہے اس کام کے لیے. لیکن یہی بات تو یہ بات ہم فوج کے لیے تو نہیں کہہ سکتے نا. 2007 میں جب ادھر لال مسجد کی جنگ ہوئی تھی, ایس ایس جی کے کمانڈوز اس میں آ گئے تھے اور انہوں نے مولانا عبدالعزیز اور پورے لال مسجد کے عملے کے ساتھ لڑائی لڑی تھی اور 12 میں سے مارے گئے تھے, ہلاک ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. آج تک مولانا عزیز کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں درج ہوا. الٹا یہ ہوا کہ اس کو دوسری زمین دی گئی, بالکل جامعہ حفصہ وہاں جا کے بنایا گیا, اور آج بھی وہ دندناتا پھر رہا ہے اور وہی باتیں کر رہے ہیں اور وہی باتیں کر رہا ہے. تو اس میں ایک اور زیادہ بنیادی چیز آ جا رہی ہے, یعنی کہ ریاست بالکل لیٹ گئی ہے ملا کے سامنے. ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا تھا, یہ اب کی بات ہے. اب کی بات یعنی کہ کوئی 40-45 سال پرانی بات ہے, اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. جہاں تک کرسچنز کا تعلق ہے, میں کیونکہ کراچی میں پلا بڑھا, تو ہمارے محلے میں کرسچنز ہوتے تھے. جب عید ہوتی تھی ہم ان کے گھر بریانی بھیجتے تھے, وہ ہمیں کرسمس کیک بھیجتے تھے. آنا جانا ہوتا تھا, چرچز تھے, آج بھی ہیں. لیکن اب ادھر سے سارے کے سارے کرسچن چلے گئے, اور یہ بھی اب کی بات ہے, 30-35 سال پرانی بات ہے. یہ بات ہے ضیاء الحق کے بعد کی. اس سے پہلے چلیے اگر ہلکا سا رجحان تھا, اس کے بعد بہت زیادہ تیز ہوا. اور اب تو ایسے ہے کیونکہ نفرتوں کو جان کر اس حد تک پہنچایا گیا کہ کہیں بھی کوئی چھوٹی سی آپ کو تیلی لگانے کی ضرورت ہے, جیسا کہ ایک جنگل میں سوکھی لکڑی پڑی ہوتی ہے تو اس سوکھی لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے, ہر طرف وہ آگ پھیلتی چلی جاتی ہے. اس آگ کو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. لہٰذا شانتی نگر ہوا, جڑاوالا ہوا, گوجرا ہوا, اور یہ ہوتا چلا جا رہا. اور یہ کرسچنس کی بات نہیں ہے صرف, یہ تو یہاں پر ہر مذہبی, ہر غیر مسلم کے اوپر یہ چیز اب مسلط ہے. اب یہاں تک کہ شیعہ پر بھی ہے. اب میں کچھ ہی دن پہلے اسکردو میں تھا, تو اسکردو میں بالکل سڑکیں بند, ادھر فسادات, شیعہ سنی فسادات. ارے بھائی تم لوگ ساتھ رہتے تھے, اتنے
सदियों से, अब क्या हुआ? तो ये है कि रियासत ने वो नफ़रत बोई है, जी जी बिल्कुल, और ये हमारे तालीमी निसाब का बड़ा अहम किरदार रहा है इस चीज़ में, जो मज़हब पर इस कदर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि आप एक छोटी सी बात से हट जाएं तो फिर आप काबिल गर्दन ज़दनी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। सर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ बात बताता हूँ। सो आजकल मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि क्रिश्चियंस जो हैं जब वो पार्टीशन में क्या उनका रोल था, कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बने और फिर बाद में क्या हुआ। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग खातून पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल, बल्कि अभी पेपर मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। उनका नाम था मिसेस रलिया राम। अच्छा, इनके बारे में बड़े कम लोग जानते हैं। मिसेस रलिया राम इज़ द ओनली क्रिश्चियन जिनकी ख़त ख़िताबत कायद-ए-आज़म के साथ थी, किसी और की नहीं थी। बड़े मज़े की बात है और ये लोगों ने मिस कर दिया, पता नहीं क्यों। एनीवेज, तो उनके जो खत थे वो मैंने देखे। शी वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ द मुस्लिम लीग एंड थॉट कि जी पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी दिस हेवन फॉर माइनॉरिटीज़, वही जो मतलब काफ़ी लोगों का ख्याल था। आप इमेजिन करें कि शी ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ जिन्ना एंड जिन्ना लाइक्ड हर वगैरह। जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान में रहेंगे। वो पाकिस्तान में रहे, पर मार्च 1949, एंड इफ यू ऑल रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन मार्च 1949, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जब पास हुई, उसके बाद उस फैमिली ने फैसला किया कि हम इंडिया चले जाएंगे। और इवन दो दे वर सच ह्यूज सपोर्टर्स ऑफ जिन्ना एंड एवरीथिंग, उन्होंने जो हालत देखना शुरू कर दी, दे मूव टू इंडिया। देयर सन बिकेम देन अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और फिर वहाँ वो इलेक्ट भी हुए दिल्ली असेंबली में। और आप यहाँ तक बयान मैंने रिसर्च में देखा है कि 47 में हमें ये तो पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए, बट तकरीबन 500 क्रिश्चियन फैमिलीज भी ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब आई। सो इमेजिन करें कि शुरू के अंदर उनका एक बहुत नॉन मुस्लिम्स का भी यहाँ होप था कि शायद यहाँ हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई अच्छी चीज़ हमारे साथ हो, कुछ हमारे यहाँ फ़ायदे हों। मगर वेरी सून जब आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब मैं तो हमेशा वापस वो जाता हूँ जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे एक हफ्ते की डिबेट थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। बिकॉज हमारे जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने कहा कि अगर आप ये पास कर देंगे तो हम इस मुल्क की शरीयत से एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता, जब आपने कहा हर चीज़ दायरा इस्लाम में ही बनेगी तो ये हम फंस जाएंगे। बिकॉज हम किस तरह से इस्लाम के अंदर आके कुछ बता सकते हैं, और अगर हमने बता दिया, अगर हमने इसको इतना अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर हम तो मुसलमान ही बन जाएंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, जो रियासत ने किस तरह से सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड किया है, तो ये बहुत जल्दी हमने पाकिस्तान बनने के बाद ये कहानी शुरू कर दी। और आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग, मतलब यहाँ तक, मतलब मेरा तो बड़ा डिफरेंट व्यू है ज़रा जस्टिस कॉर्नेलियस के बारे में। मेरे तो ख्याल में वो जस्टिस कॉर्नेलियस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुस्लिम था वो इसी के पीछे था कि ही वाज रियली ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि किस तरह से एक नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम रियासत में रह सकता है। और उन्होंने बड़ा वीक किस्म का एक आर्गूमेंट दिया कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनली मुस्लिम बन जाएं, मगर वो भी है ना, बिकॉज आपको अपनी आइडेंटिटी फेक करनी पड़ेगी इनटू समथिंग एल्स, जो आप नहीं है, आपको एक आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एंड दैट वाज द मोस्ट, दैट वाज अ सेंसिबल थिंग फ्रॉम हिज साइड, बिकॉज ही वाज द चीफ जस्टिस एंड ही वांटेड हिम एंड हिज कम्युनिटी टू बी इंक्लूडेड। मगर बड़े अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस इस तरह की कहानी कर रहा है कि आप एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करें ताकि आप इस मुल्क का हिस्सा बन सके। तो इमेजिन करें 1960 में जब वो चीफ जस्टिस बने, और उससे पहले भी वो ऐसी बातें कर रहे थे कि तब तक इट वाज इम्पॉसिबल टू बी जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल जज, यू नो, बाय दैट टाइम इट हैड बिकम इम्पॉसिबल। तो हमने जो थोड़ा थोड़ा करके जो एक्सक्लूड करते रहे हैं। आज आपने वो निसाब की बात की, बड़ा ज़रूरी, आज सुबह से बल्कि हम जो निसाब की काफ़ी बात कर रहे हैं अभी, जिस पे आपने भी बड़ा काम किया हुआ है, नैयर साहब ने भी बड़ा किया हुआ है, ये सिंगल नेशनल करिकुलम के अंडर क्या किया है, सिर्फ रिलीजन का कंटेंट बढ़ाया है, और वो इतना ड्रामेटिक बढ़ा दिया है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफाइंड बाय इट। और इसकी इफेक्ट आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, मुझे आज तक ये बात याद है। मैं क्लास 4 में था, तो क्लास 4 में एक पहली दफ़ा जब इस्लामियात की क्लास, जब पहले दीनियात होती थी फिर इस्लामियात जब बनी, तो उन्होंने जी वो दिखाया, तो हमारी टीचर ने अनाउंस किया, मुझे आज तक एग्जैक्टली याद है, मतलब दिस इज 30 years ago बट आई स्टिल रिमेंबर। उन्होंने कहा जी अच्छा जी शिया इस्लाम वाले बच्चे साइड पे हो जाए। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम सब ने कहा शिया इस्लाम क्या होता है। अच्छा, वो डिस्कस हुआ क्या होता है। हमारी क्लास में 2 शिया थे, वो खड़े हो गए। आई गॉट कन्फ्यूज, मैंने कहा जी मैं शिया इस्लाम में जाऊँ कि सुन्नी इस्लाम में जाऊँ। तो मैंने वेट किया, मैंने कहा देखते हैं क्या वो कहते हैं। तो शिया इस्लाम की क्लास ना एक और जगह होनी थी, तो उसके लिए उस दिन धूप बड़ी थी, वो चल के जाना था। मैंने कहा नहीं ऐसे कहते सुन्नी इस्लाम में बैठ जाते हैं। बट दैट डे वी गॉट टू नो हु इज अ शिया इन द क्लास। 2 months later no one ate with them,
اور مجھے آج تک یاد ہے کہ کیونکہ آئیڈینٹی ایک دم بن گئی نا کہ یہ جی شیعہ ہے تو یہ نان شیعہ ہے تو یہ ایسے ہے. اور مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی نا وہ اگین جو مطلب اگین امیجن کریں کہ ہم کلاس 4 میں تھے تو کبھی کبھی کوئی بڑی اچھی چیز اپنے ٹفن میں لے آتا تھا تو وہ شیئر کرتا تھا. یہ 2 جو تھے شیعہ, ان کے ساتھ لوگ ٹفن بھی نہیں شیئر کرتے تھے. نہیں جی یہ شیعہ پتہ نہیں یہ کیا کھاتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. سو اس سے دیکھیں نا, اب امیجن کہ کلاس 4 میں شیعہ سنی اسلام کیا ہوتا ہے. سو یو ہیڈ امپرنٹڈ دیٹ سو مچ, اور اب بھی وہی ہو رہا ہے. وی آر گوئنگ بیک ٹو دیٹ ٹائم. وہ شکر ہے اینڈ میں ختم ہو گیا کچھ سال بعد, بٹ وی آر ریٹرننگ ٹو دیٹ ٹائم وی آر ریئلی انسٹلنگ دیز ڈفرنسز amongst the minds of people in every اب تو یہ کہ پہلے وہ تو آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہوا کہ پہلے تو کچھ سبجیکٹس کے اندر ریلیجن تھا, اب تو ہر چیز کے اندر انکلوڈ کر دیا. ایوری تھنگ از سین فرام ون وانٹیج پوائنٹ. تو اس کا پھر رزلٹ ایسا ہی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہوگا, لیکن ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی اس چیز سے خوش ہیں. آپ برطانیہ میں دیکھیں, ادھر بریڈفورڈ, برمنگھم, ایسٹ لنڈن جیسے جگہوں پر جا کر عام پاکستانی سے پوچھیں کہ سیکولرزم اچھی چیز ہے, وہ کہیں گے کہ پاکستان کے لیے نہیں, یہاں کے لیے ٹھیک, ادھر کے لیے نہیں. ادھر کوئی اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ عدالت جا سکتے ہیں. وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ ہو جیسا کہ اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ اسلامی ریاست ہے, یہاں مسلمانوں کو برتری حاصل ہونی چاہیے, یہاں اسلام چلے گا, ادھر نہیں چلے گا, ادھر چلے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نفس کے اندر بات بٹھائی گئی ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں. وی آر انٹائٹلڈ to forcing everyone to live as we do. تو میں اسی کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی, مطلب آپ برٹن کی ایگزامپل دی, میں آپ کو انڈیا کی دیتا ہوں. وہاں جو ایک میجر پولیٹیکل پارٹی, ایک تو مسلم لیگ بھی ہے, انڈین یونین مسلم لیگ جو کیرلا میں ہے, اور جو ان کی میجر مسلم پولیٹیکل پارٹی ہے مجلس اتحاد المسلمین. ان کی ریزولوشن ہے کچھ 2 سال پہلے جو انہوں نے میجر ایک پاس کی, تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کا ہر مسلمان مرتے دم تک سیکولرزم کو ڈیفینڈ کرے گا. یہ تو ویسی جو ہیں انہوں نے ریزولوشن پاس کرائی مجلس اتحاد المسلمین میں کہ مرتے دم تک, یہ لفظ استعمال ہوا ہے, مرتے دم تک مسلمان سیکولرزم کو ڈیفینڈ کرے گا. تو وہی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں سیکولرزم بالکل ٹھیک ہے, اور ایک ریلیجس پارٹی, مطلب ویری اسٹرانگلی ریلیجس پارٹی تھنکس کہ دیٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین ایور ہیپن, اور یہاں بالکل اس کے اپوزٹ ہے, اور اس کے افیکٹ بھی وہاں وہ اس کے بینیفٹس ریپ کرنا چاہتے ہیں, بٹ اگین وہ بینیفٹ یہاں نہیں دینا چاہتے بیکاز فار آل دے پرپسز. تو یہ ایک بہت, اور اگین دس لیڈس بیک ٹو, میرے خیال میں وہ پاکستان میں نا وی آر ان دس پینڈولم یا ایک سرکل کہ ہر چیز لے کے جاتی ہے پری پارٹیشن پہ. کیا میجر جھگڑا تھا؟ میجر جھگڑا یہی تھا کہ کیا رائٹس ہوں گے, کس کے کہاں ہوں گے. اور بہت لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ امید کی تھی کہ اگر ایک مائنورٹی ایک ملک بنا رہی ہے نا تو وہ مائنورٹیز کے ساتھ اچھی ہی ہوگی, بیکاز ان کو بھی پتا ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ کتنا برا ایک میجورٹی ٹریٹ کر سکتی ہے. یہی امید تھی ایک پاکستان کے ساتھ, مگر وہ ایسے فلپ ہوئی کہ وہی مائنورٹی نے عجیب قسم کا, جب وہ میجورٹی بن گئی تو اس نے ایکٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ مائنورٹی ہے, اور اس سے زیادہ مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. وہ ایک پیراڈاکس میں پھنس گئی. اس سے مجھے وہ ایک اور چیز بھی, وہ تاریخ دان ہونے کی وجہ سے بڑے آڈ انسیڈنٹس یاد آتے ہیں کہ جب 1950s کے اندر جوائنٹ اور سیپریٹ الیکٹریٹس کی بات ہو رہی تھی تو جو ہندوز تھے وہ چاہتے تھے جی جوائنٹ الیکٹریٹس ہو, مسلمان چاہتے تھے سیپریٹ الیکٹریٹس ہو. تو ایک ہندو ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا کہ جی ہم تو 10% ہیں, تب 15% تھے, کہا جی ہم 15% ہیں, آپ کو ہمارے سے ڈر کیا ہے؟ انہوں نے کہا چاہے آپ جتنے بھی فیصد ہو ہمیں آپ سے ڈر ہے. یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں ہے. تو وہ جو ایک چیز وہ ڈیولپ ہوئی ہے, وہ مطلب یہی تو میرے خیال میں ایک درینا ہمارا مسئلہ ہے کہ وہ اتنی ڈیپ سیٹڈ ہے, اور وہ دیٹ از اوبلیویس ٹو ریالٹیز اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ. اپنے بھی ہمسایہ ملکوں میں بھی وہ اوبلیویس ہیں. برٹن امریکہ تو دور کی بات کہ وہاں دے آل وانٹ رائٹس اینڈ دے مطلب امیجن کرے وہ اس دن اگین وہ ایس ایس پی نے بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح سے یہاں اپنے چرچز جلائے ہیں, امیجن کرے ویسٹ کے اندر کوئی ماسکس جلا دے تو واٹ وڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ.
بٹ یہاں اگین یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ یو جسٹ ڈو اٹ تھنکنگ کہ وی ہیو دس رائٹ. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو the way they conceive the Islamic Republic is a very interesting میرے خیال میں سائیکولوجیکل مسئلہ جو ہمیں بن چکا ہے وہاں. ٹھیک, میرا خیال ہے اب سوال جواب کے لیے کھول دیتے ہیں. جی جب مائک آپ کے پاس آئے گا تب اس میں بولیں. تو یہاں شکیل صاحب کو دوں. تھینک یو بنگے صاحب. یہ بتائیے گا کہ دیوبندیوں کا وہاں کیا رویہ تھا, کیونکہ گوجرا والے جو رائٹس ہیں اس میں کہا جاتا تھا کہ سپاہی صحابہ انوالوڈ ہے, تو یہاں پہ کیا وہ بیک سیٹ پہ چلے گئے اور اب جو ہے وہ ٹی ایل پی آگے آ گئی. اور دوسرا یہ جو ہے سیکولرزم والا, مجھے کسی نے بتایا کہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک ڈبیٹ ہوئی تو اس پہ حاشر ابن ارشاد نے یہی پوائنٹ اٹھایا کہ یار واقعہ سے ایک قدم ادھر جائیں تو سیکولرزم اچھا ہو جاتا ہے, ایک قدم ادھر رکھیں تو وہ برا ہو جاتا ہے. تو اس کے جواب میں جماعت اسلامی کے ایک صاحب نے کہا ہمیں 51% ہو جانے دو انڈیا میں, وہاں پہ بھی یہی ہو جائے گا. ایک منٹ میرا خیال ہے جس جماعت اسلامی کے رکن نے یہ بات کی اس نے مولانا مودودی کی تحریریں نہیں پڑھی ہیں, کیونکہ مولانا مودودی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست بنے تو جو ہندو اور دوسرے غیر مسلم ہوں گے ان کے حقوق تو وہی نہیں ہو سکتے, تو آپ انڈیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہاں ہندو راشٹر ہونا چاہیے, ہندو ریاست ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل ہونی چاہیے, مذہبی ریاست ادھر بھی ادھر بھی. سو ہی ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ مولانا مودودی. لیکن وہ بدلتا رہتا ہے نا جی ان کا. تو وہ منوسمرتی کی بات کی تھی انہوں نے کہ اگر انڈیا کے مسلمانوں پہ بھی منوسمرتی رائج ہو جائے وہاں پہ, تو مودودی صاحب نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور انڈین جماعت اسلامی کچھ عرصہ سیکولرزم کو ریزسٹ کرتی رہی, لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم اچھی چیز ہے. اور جماعت اسلامی کے ایک لیڈر یہاں آئے تھے, جسارت کے ایک نوجوان نے ان کا انٹرویو کیا, تو جب انہوں نے سیکولرزم کے حق میں بات کی تو یہ بندہ بڑا حیران ہوا. تو اس سے پوچھا کہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو انہوں نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کی. ان کا مذہب کی بنیاد پر عدم امتیاز, نان ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ریلیجن. ہو کین کوارل ود دس ڈیفینیشن؟ ویل ایکسیپٹ فار پاکستانیز. ہم تو وہ کرتے ہیں, بلکہ انکریز کرتے رہتے ہیں. یہاں وہ میں یہاں شکیل صاحب آپ نے تو بڑی اچھی بات کی, پر وہ آج میں صبح ہم یہی کہہ رہے تھے, یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج چیف جسٹس کا ہم نے اوتھ سنا تو ایک ہمیں حیرانگی ہوئی ذرا دیکھ کے, بیکاز اگر آپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا اوتھ دیکھیں تو دیٹس اے ریلیجس اوتھ. تو شکر ہے ابھی چیف جسٹس کا بچا ہوا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے اور ذکر کانسٹیٹیوشن کا ہے. اگر آپ باقی دیکھیں, ہم نے تو لٹرلی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور منسٹرز کے جو آفیسز ہیں وہ ریلیجس بنا دیے, یو نو. سو ہم نے تو اوتھ تک کو نہیں یہاں چھوڑا ہوا, تو یہاں تو ہم کافی آگے نکل گئے. اینڈ جسٹ ٹو یور پوائنٹ سر, آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مودودی ایٹ لیسٹ اس معاملے میں کنسسٹنٹ تھا, یو نو, کہ جی وہاں بھی ایسی ہی بنے. اور میرے خیال میں شاید وہ مودی صاحب نے جو آج کل بھارت زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستان کا ہی اس میں اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کو بنائیں ہندو ریاست. تو خیر. جی السلام علیکم, میں احمد نیم سید میرا نام ہے. آئی ایم سی ای او آف ڈیجیٹل گورننس کنسلٹنٹس. ہم گجرانوالا کو ایک انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ انڈیکیٹو ہے آف دا بگر پرابلم, اور شاید اس کی بیج جو ہم نے بویا تھا, اینڈ یو ٹچ اپون دیٹ واز آبجیکٹو ریزولوشن. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے بذات خود ہیٹڈ ڈیولپ کرتا ہے. اٹ ڈز ناٹ الاؤ کہ کیا ایک ہندو, کیا ایک کرسچین چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتا ہے, کیا ایک ہندو, کیا ایک کرسچین پرائم منسٹر پاکستان بن سکتا ہے, صدر پاکستان بن سکتا ہے, چیف جسٹس تک کی حد تک شاید وہ بھی, لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر بھی آگے بڑھنے کا امکانات کم ہوں گے. سو دیٹس دا بگر پرابلم. تو کیا ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو چینج کرنے اور اس کے ذریعے چینج لانے کا پلان نہیں کرنا چاہیے, سوچنا نہیں چاہیے؟ ایٹ لیسٹ وی شوڈ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جی میرے خیال میں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. آج کل میں ایک کتاب کمپلیٹ کر رہا ہوں, دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 کی, اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بھی اس نے ہی پاکستان کو پہلی دفعہ اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کیا. اور بڑے مزے کی بات ہے جو اس میں جو ڈسکشن ہوا کہ اسلامک ریپبلک کا مطلب کیا ہے,
تو انہوں نے کہا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں اور کچھ نہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے بڑا اس کو ایک سمپلسٹک طریقے سے کیا, اور پوری وہاں ایک ڈبیٹ ہوئی, اس کے اندر صرف ایک چیز لمیٹڈ تھی ٹو اے مسلم, دیٹ واز بینگ پریزیڈنٹ. اور اس پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈبیٹ ہوئی کہ جی پریزیڈنٹ کیوں آپ نے یہ لمٹ کیا ہے. تو اس کی ایکسپلیشن دی کہ مسلم میجورٹی میں ہے, مسلم سینٹیمنٹس کا خیال رکھنا چاہیے, بلا بلا. پر وہاں بھی پرائم منسٹر نے ایکسپلین کیا کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ہوگا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی وین ایور دا پریزیڈنٹ از ان دیئر, وچ مینس کہ دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کین بی فرام اینی ریلیجن, تو وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے رکھی. آپ امیجن یہ کریں, اینڈ دیٹ اگین یو نو شوز کہ ہمارا پرابلم کتنا ڈیپ ہے, اور یو نو جو مسئلہ ہے کہ 1956 میں جب آپ کی 20-22% آبادی نان مسلم ہے, صرف آپ نے پریزیڈنٹ رکھا کہ وہ مسلمان ہو, اور اوتھس جو ہے دے آر کانسٹیٹیوشنل اوتھس, دے ڈونٹ مینشن ریلیجن اور اینی تھنگ. اس کے اندر بلکہ بڑے مزے کی بات ہے, اس کے اندر اگر آپ اینڈ میں دیکھیں سو ہیلپ می گاڈ سو ہیلپ می اللہ جو اب ہے, اس میں یہ بھی نہیں تھا. اس کے اندر تھا کہ اگر آپ نے گاڈ اللہ نہیں بولنا تو نہ بولیں, یو نو وہ آپ افرم کریں, سویئر بھی نہ کریں وغیرہ, یو نو وہ کافی براڈ تھا. اس کے برعکس آپ امیجن کریں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن جس کو ہم لارڈ کرتے ہیں بٹ فار ادر ریزنس, وہاں آپ دیکھیں کہ جب نان مسلم پاپولیشن پاکستان میں 22% سے کم ہو کے 5 پہ آ گئی, بلکہ 5 سے بھی کم پہ آ گئی, تو ہم نے پریزیڈنٹ تو مسلمان رکھا ہی, پرائم منسٹر کو بھی مسلمان کر دیا اور اوتھس کو ریلیجس کر دیا. You know, so imagine, and I think Ray, you know, some theorists need to really work کہ جس طرح سے population non Muslims کی کم ہوتی جا رہی ہے, the extremism towards them is actually increasing. You know, the attacks on them is actually increasing. So یہ ہم نے ایک بڑا paradoxical situation میں ہم ہیں کہ جب زیادہ تھے تب شاید ہو سکتا ہے ہم اتنے ویسے ایکسٹریمسٹ نہ ہوں, مگر کم ہونے کے ساتھ ساتھ اور ایکسٹریمزم بڑھتا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ پرائم منسٹر کو مسلمان ہونا پری ڈیٹس دا سیکنڈ امینڈمنٹ. سو اٹس ناٹ ایز اف کہ انہوں نے سیکنڈ امینڈمنٹ کے بعد کیا کہ اچھا چلے کوئی احمدی نہ بن سکے. انہوں نے یہ اس کو پری ڈیٹ کرتا ہے. تو یہ ہمارا بڑا ایک ڈیپ سیٹڈ ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشنلی بھی ٹھیک ہونا چاہیے, بیکاز اگین سلمان صاحب یہاں ہیں تو وہ بہتر بیان کر سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی کانٹرڈکشنز ہیں, کچھ لیولز پہ ان کلیئرٹی ہے. آج جس ہم کنڈیشنز میں بیٹھے ہیں, وہ آپ ریلیجن کی بات کریں, ہماری تو ویسے بڑی unclarity ہے in some bits of the constitution. تو again constitution is a working document جو آگے develop ہو سکتا ہے. It is the supreme document for a country, but it is also an amendable document جس کو آپ وقت کے ساتھ understanding کے ساتھ develop کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے میرے خیال میں. جی میرا خیال ہے اس کا یہ جو مذہبی منافرت ہے, اس کا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی اتنا ڈائریکٹ جوڑ نہیں بنتا. اب آپ افغانستان دیکھ لیجئے, وہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ایسا نہیں ہے, لیکن ادھر کوئی اقلیت اب محفوظ نہیں ہے. اب جو کچھ بچے سکھ رہ گئے تھے ادھر, وہ بھی چلے گئے, ان کو بھی مار کے ان لوگوں نے بھگا دیا. تو جہاں مذہبی جنون پھیلتا ہے تو ادھر کوئی اور محفوظ نہیں رہ سکتا. آپ آئین جو بھی بنا لیں اس سے پتہ نہیں کتنا فرق پڑتا ہے. اس سے ری انفورسمنٹ تو ہوئی نا, ری انفورسمنٹ ہوئی. پھر ہم مسلمان ہو گئے تو 77 میں 77 میں دوبارہ سے, پہلے تو شاید ہم کم مسلمان تھے, اب زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا, وہ چیز اب ہر قانون جو پاس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, اب تو نکاح نامے میں لکھنا شروع ہو گئے کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر, بھائی مسلمان ہوں میں, میرا بلیف جو ہے. ہم اس چیزوں سے ری انفورس کر رہے ہیں, اور میڈیا کے اوپر جب چیزیں جو آتی ہیں تو پھر وہ اور ری انفورس ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب یہ مسلمان, ہم تو ذرا یہاں پہ ہیں, یہ ذرا یہاں پہ ہیں. وہ ایک چیز ڈیولپ, ہم آج بھی ڈاکٹر ظفر اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے, ڈاکٹر اسلام کا, ڈاکٹر اسلام کا نام ہم کیوں نہیں لیتے, سر ظفر اللہ کا بھی نہیں لیتے, ڈاکٹر عبدالسلام کا نام کیوں نہیں لیتے. ہمیں پہلے کسی زمانے میں ہم فخر کرتے تھے کہ جی نوبل, جب سے 77 سے مسلمان ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ نام جو ہے وہ آہستہ آہستہ دفن ہو گیا. کیوں نہیں, کیوں میرے خیال میں اس کے اندر نا, یہ آپ کو میرے خیال میں پرویز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ. قانون یہ میں نے تو تھوڑا سا اس پہ نوٹ کیا ہے, قانون آپ پرفیکٹ بھی بنا لیں, اگر آپ کا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا نا, تو اصل میں جو فرق ہے نا وہ نہیں پیدا ہوگا. اب آج آپ سمپل سی بات دیکھیں, لیٹ سے آج 295 اور سی ہے, کل پارلیمنٹ ریپیل کر دیتی ہے ان کو, انسیڈنٹس ختم ہو جائیں گے کیا؟ نہیں ہوں گے.
سو آئی تھنک وہ ہمارا جو ڈیپر میلیز ان سوسائٹی ہے نا, انلیس دیٹ از ایڈریس, بیکاز آپ یہ بڑے مزے کی بات دیکھیں, پاکستان میں جو بھی ایکسٹریمسٹ قانون بنتا ہے نا کسی بھی طریقے کا, اس کو لوگ ایسے پک اپ کر لیتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی جلدی سب کو پتا کیسے چل گیا ہے. اچھا قانون بنے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سو وی ہیو دس تھنگ, وی وانٹ ایوری تھنگ قانونی آلسو. مطلب ہمارا تو ہم اتنے فکسیٹڈ ہیں آن قانون کے, ایک ڈکٹیٹر بھی چاہتا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ اوکے کرے تو پھر وہ ڈکٹیٹر بنے. مطلب وی ہیو اے ویری ویئرڈ سینس اباؤٹ قانون. مگر آئی تھنک قانون جو ہے نا وہ بعد میں آتا ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, اور اگر اس کو ٹھیک بھی کر لیں گے, اب تو یہی مسئلہ ہے نا, کل اگر ہم قانون کو ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد جو مسائل ہے, میں آپ کو بلکہ اس میں بڑی اچھی اگزامپل ہے بنگلہ دیش کی. میری کچھ سال پہلے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا چینجز لے کے آ رہی ہیں, بیکاز اگین جو عوامی لیگ پارٹی ہے وہ کافی وہ سیکولر وغیرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بنگلہ دیش کی کانسٹیٹیوشن کو سیکولرائز کیا ہے ٹو لارج ایکسٹینٹ. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسٹیٹ کے گائیڈنگ پرنسپل میں سیکولرزم لکھ دیا. انہوں نے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس پہ سلیش کر کے لکھ دیا ان دی نیم آف دا کریٹر وغیرہ, تاکہ وہ تھوڑا سا ایکولائز ہو جائے. مگر آپ امیجن کریں کہ جو ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, درگا پوجا پہ اٹیکس ہوئے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو سیکولر بنگلہ دیش کے لوگ تھے, جو پوڈ کاسٹرز وغیرہ تھے, ان پہ اٹیکس ہوئے. تو وہ وہی ہے کہ جو سوسائٹی ہے نا, چاہے آپ قانون, اب بنگلہ دیش کی کانسٹیٹیوشن آج دیکھیں, سو فرام اے ریلیجیس پرسپیکٹیو اٹس اے ویری ایکول ڈاکیومنٹ, بٹ وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا, بیکاز آپ سوسائٹی کو اتنا باؤنڈ کر دیتے ہیں, آپ تو سوسائٹی کو ریجیکشنزم پہ لے آتے ہیں. وہ اگر آپ ٹھیک بھی کر لیں گے نا تو وہ آپ کے پاس ایک طبقہ رہے گا جو ریجیکٹ کرے گا کہ نہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے. سو یہ ایک ڈیپر میرے خیال میں ایک مسئلہ وہاں پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں, کہ کر بھی لیا تو 19-20 کا فرق پڑے گا, وچ از گڈ. یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, آئی ڈونٹ تھنک اینی ون از سیئنگ کہ نہیں کرنا چاہیے. فرق بھی بہت ہے. ہاں وہی نا کہ 19-20 کا بھی فرق اچھا ہے, مگر یہ بہت آگے کی کہانی ہے. اب ہم نے اس کو اور بڑھاوا دے دیا نا, توہین صحابہ کا قانون بھی آ گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ مائنورٹیز کے تھے, اب ود ان ریلیجن آپ اٹیک کریں گے, اور جو مائنورٹیز ان کو بھی لے آئے ہیں. اب کون لاتا ہے یہ قانون؟ کس کے دماغ میں یہ پہلے چیز آتی ہے کہ ایسے کرنا ہے, کہ جی ہم نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے نمبر بنانے کے لیے. لیکن اب آپ کا پتہ ہے ٹارگٹ کون ہوگا, سب کو پتہ ہے کس کا ٹارگٹ کون ہوگا. آپ نے ذکر کیا تھا, مینشن کیا تھا تھوڑا سا. اب وہ مائنورٹی ود ان دا مسلمس جو ہے ٹارگٹ ہوگی. تو یہ اس کا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ اس طرح کے قانون آنے شروع ہوتے ہیں اس وقت تو لیجیٹیمیسی دے دیتے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی لیجیٹیمیسی دے دیتے ہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. السلام علیکم سر, آئی ایم ندیم فرام ٹیچنگ سروسز. اچھا, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, مجھے تو اس سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے انفارمیشن کا فلو بڑھ رہا ہے, معلومات دنیا میں ایک دوسری طرف ایزیلی آ رہی ہے, ہم اتنے ہی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ دوسروں کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھے, دوسروں کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کر کے آن ہیومینیٹیرین لیول ہم سب کو ٹریٹ کریں, الٹا ہم ریلیجن کا ایک وہ لینز لگا کے اس کو نیرو ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں, جو کہ انتہائی غلط ہے. اور جو آپ نے کہا یہ کون کرتے ہیں, تو یہ ہائر اتھارٹیز جو پالیسی میکرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ایک ہیومن گراؤنڈز پہ آ کے سوچنا شروع کریں, لوگوں کو ڈیوائڈ رکھیں تاکہ یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں اور ہم ان کے اوپر گورن کرتے رہیں. یہ ان کی پالیسی میرے خیال سے. سر جو انسیڈنٹ ہوا یہ اس کا جڑاوالا کا, اس میں پولیس نے اپنا رول نہیں پلے کیا, جبکہ آپ نے بتایا اسسٹنٹ کمشنر بھی وہاں پہ کرسچن ہی تھے. تو ایک اس کا یہ بھی تو پہلو ہو سکتا ہے کہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے ان کو یہ انسٹرکشنز ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو, معاملہ ہو, تو آپ نے اس میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کرنی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میرے تو خیال میں ہمارا جو ماڈل ہی ہے وہ یہی ہے کہ انسیڈنٹ نہیں ہونے دینا, جو کہ آئی تھنک اٹس اے بیڈ اپروچ. آپ نے لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا ہے, ناٹ انسیڈنٹ نہیں ہونے دینا. بیکاز دیکھیں نا, آپ وہی جو میں پہلے بات کرتا, موب کو امپاور کر دیتے ہیں بائی گیونگ اٹ لیجیٹیمیسی کہ ہم آپ کو اس سے نیگوشیٹ کریں. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کافی ویڈیوز ہیں جہاں ایک بندہ آ کے اناؤنس بھی کرتا ہے کہ دیکھیں ہمارا ایک مطالبہ مانا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو ہٹا دیا گیا. تو آپ نے یہ مان کے اور یہ نوٹیفیکیشن کر کے یو گیو لیجیٹیمیسی ٹو دا موب سیئنگ کہ اوکے اگر ہم شور مچائیں گے, چیخو پکار کریں گے تو ہماری بات مانی جائے گی. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ یہ ریاست ہے کیا. میرے خیال میں آج تک ہمیں 75 سال میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ریاست ہوتی کیا ہے. ہم اس کو نا کنفیوز کرتے رہتے ہیں, بیک اینڈ فورتھ کرتے ہیں کہ کیا ہے وغیرہ. مطلب سیڈلی آئی کانٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز ہے, مگر کوئی اگر کسی دن ریاست مدینہ کے بارے میں پڑھ لینا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ
there are lots more issues than we think they are, you know. اور وہ ہم نے simplify اتنی چیزیں کی ہوئی ہیں because we have a very, I don't know, 7th century city state view of the world, اور ہم ہیں اس وقت میں نہیں. اور یہ جو بیسک پھر وہ کانٹرڈکشن بنا دیتی ہے نا کہ ریاست ہوتی کیا ہے, ریاست کا پرپس کیا ہے. آپ لا انفورسمنٹ سے پوچھیں کہ ریاست کا پرپس کیا ہے, میرے خیال میں بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ پرپس کیا ہے, شاید ان کو کبھی پڑھایا بھی نہ ہو کہ پرپس کیا ہے. سو یہ بھی ایک ہے کہ آپ نے ایک ریاست بنا لی جو بس بن گئی ہے, یو نو. وہ ریالٹی میں ڈز اٹ ہیو دا ٹولز, ڈز اٹ ہیو دا انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ اے ریاست از سپوز ٹو بی, وہ نہیں ہے. تو سر اس ایک مہینے میں کوئی چیز اسٹیٹ لیول پہ چینج ہوئی کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں؟ جی ہم نے بڑے مزے سے ابھی را پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرایا ہے. سو چلے مطلب یو نو کچھ ہم نے ایک اور واقعے پہ غور کرتے ہیں. یہ جو ڈیامر میں ہوا تھا جس میں ایک چائنیز سپروائزر تھا, اس نے کہا اپنے مزدوروں سے کہ وقت پہ آیا کرو, اتنی لمبی تم نماز کے لیے اتنا لمبا وقفہ لیتے ہو اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے ہو, کافر کافر, اور پھر اس کے پیچھے پڑ گئے. فوج نے اس کو بچا لیا, نہیں تو اس کا وہی حال ہوتا جو سیالکوٹ میں مینیجر کا ہوا تھا. تو اب دیکھیے اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں اوپر سے کوئی حکم آیا تھا, یہ خود رو چیز تھی. اس میں بس جنون کو بھڑکانا ہے اور اس کے لیے کوئی سا بھی بہانہ کافی ہوتا. لہٰذا اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے پاکستان میں کہ ہر طرف یہ سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, بس کہیں پر چنگاری پڑے تو اس کے بعد پھر آگ بھڑکے گی. اب ریاست کیا کر سکتی ہے؟ بنیادی طور پر ہمیں ڈی اسلامائز کرنا ہے, اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں تو حالات قابو سے باہر نکلتے چلے جائیں گے. اور جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا کنٹرول کم مزید ہوتا چلا جائے گا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس شہر کی جس میں 500 مدرسے ہیں, 500 مسجدیں ہیں, آدھے ان میں سے جو ہیں وہ غیر قانونی ہے, کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں. اب تو ملا کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا ہے. اب دیکھیے دوسرے مسلمان ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. ادھر آپ مراکش جائیں, الجزائر جائیں, ملیشیا جائیں, مصر جائیں, سعودی عرب جائیں, جہاں آپ جائیں, ادھر ساری مساجد جو ہیں ایک طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. ایک اذان ہوتی ہے ایک وقت پہ. یہاں اسلام آباد میں ایک اذان بھی نہیں ہوتی, تو ہر وقت پہ مختلف اذانیں ہوتی رہتی. وہ بھی حکومت نہیں کر پائی, گو کہ اس کی کوشش تھی. اور تو اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ سے یہاں تک نکل گیا کہ ایوری ویئر دیر آر دیز انلیگل کنسٹرکشنز. آپ مصر میں جو ادھر جامعہ الازہر ہے, ادھر سے جمعے کا ایک ہی خطبہ اپروو ہوتا اور وہی پھر پورے ملک میں پڑھا جاتا. یہاں ہر مولوی کے من میں جو آیا سو بول دیا کہ فلاں کافر, اس کو جلاؤ, اس کو مارو. کبھی اسرائیل کو گالی, کبھی انڈیا کو گالی, کبھی شیعہ کو گالی, کبھی اس کو گالی, کبھی اس کو گالی. تو یہ بے قابو ہو گئے. اور ریاست میں کوئی دم خم نہیں ہے, کیونکہ ریاست کی اپنی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں بنتی نا, اور وہ صرف اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اسلام کے اوپر بناتے ہیں. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کا اسلام؟ ہر مولوی کہتا ہے کہ میرا اسلام سچا. یہاں میں بس ایک بات ایڈ کر دوں جو پرویز صاحب نے کہا لیجیٹیمیسی کی, اور یہ میرے خیال میں ایک بہت اہم بات ہے. بیکاز دیکھیں ریاست کی لیجیٹیمیسی کس سے آتی ہے؟ مطلب یو نو وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ ہیز ٹو ہیو مونوپلی آف وائلنس. ٹھیک ہے, یہ ایک نارمل مطلب پولیٹیکل فلاسفی کا کانسیپٹ ہے. تو یہاں تو ہم نے وہ چھوڑ دیا. اور بہت امپورٹنٹ اگین تاریخ دان کے حساب سے میں ہمیشہ تاریخ پہ جانا چاہتا ہوں. جب ریاست کی بنیاد ہوئی 1947 میں, اٹ واز بورن ان وائلنس. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی اس وائلنس کو کنڈیم نہیں کیا. نو ون ان 1947 وائلنس جس نے کیا واز اریسٹڈ اینڈ یو نو پٹ ٹو بک. کچھ بھی نہیں ہوا,
ٹھیک ہے. بلکہ مجھے یاد ہے میری امی کے کچھ نیبرز تھے, وہ پراؤڈلی بتاتے تھے کہ انہوں نے کتنے سکھ جلائے, اور وہ SHO تھے مزنگ تھانے لاہور کے, proudly بتاتے تھے. As a kid I distinctly remember that. So the state was born in violence, you legitimized violence, you never countered violence, and you never said کہ illegitimate ہے at any level. ایک یہ بات. Second یہ ہے جسے ہم آج گزرے, میں اس دن ایک پوڈ کاسٹ کر رہا تھا فرسٹ 10 years آف پاکستان کے, تو انہوں نے کہا جی اگر آپ ڈیٹس نہ لیں تو لگے گا آپ آج کی بات کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے, اسٹیٹ کی لیجیٹیمیسی کیا ہے. 1946 میں الیکشن ہوا, الیکشن میں مسلم لیگ جیت گئی, مسلم سیٹس پہ پاکستان بن گیا. It was created through a democratic process. نہ مسلم لیگ وہ الیکشن جیتی, نہ پاکستان بنتا. 1951 میں 5 years پورے ہو گئے. انڈیا میں کیا ہوا, 51-52 میں الیکشن ہو گئے. اب بڑے مزے کی بات ہے, وہ کسی صاحب نے ایک بار نہرو صاحب سے پوچھا تھا کہ واٹس دا بگیسٹ سکسیس, انہوں نے کہا تھا جی ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں یہاں, کیونکہ لیجیٹمیسی اس سے بنتی ہے. نہرو ون 51 میں, he won, then he won in 57, then in 62. He won 3 consecutive elections. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ جیتنا میں نہیں ہے تو نہیں کراتے. ہمارا کیا ہوا کہ ہم نے 1951 میں جب الیکشن ہونے تھے ڈر کے پروونسز میں کرائے, 1-2 الیکشن کرائے. پنجاب کی بڑی مزدار کہانی کتنی دھاندلی ہوئی, کیا ہوا, پھر بعد میں فرنٹیئر میں الیکشن ہوا, کیا ہوا. پھر بنگال کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پھر مسلم وہاں غلطی سے تھوڑے سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے, تو مسلم لیگ 300 میں سے 10 سیٹیں بڑی مشکل سے ان کو ملی. تو ہم یہاں ڈر گئے الیکشن سے. اور آج بھی وہی بات ہے, جب آپ ڈر جاتے ہیں تو آپ کی لیجیٹمیسی, وہ میں نے ایک صاحب سے بات کر رہا تھا جو کہ واز ویری مچ ان دا ملٹری ایٹ دیٹ ٹائم, تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ شروع میں تو ملٹری اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, یہ اسٹرانگ ہوئی کیسے. ہمارا یہ بڑا غلط قسم کا ہے کہ شروع میں دا ملٹری واز ویری اسٹرانگ وغیرہ. ہمارے جو ملٹری اسٹورس فار ایگزامپل ڈیوائڈ ہوئے تھے, تو بڑے مزے کی بات ہوئی کہ انڈینس نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے جو جوتے تھے آرمی کے, وہ گورکھا ریجیمنٹ کے بھیج دیے کہ کسی کو فٹ ہی نہ آئے. سو ہمارے تو بڑے برے حالات تھے. تو ان جنرل نے, وہ اینڈ میں ہی اینڈڈ اپ بینگ لیفٹیننٹ جنرل, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا مجھے آپ بات بتائیں کہ 1951 کے بعد واٹ لیجیٹمیسی ڈڈ دا پولیٹیشینز ہیو دیٹ وی ڈڈ ناٹ ہیو. انہوں نے کہا 51 کے بعد تو وہ بھی ان الیکٹڈ ہیں تو ہم بھی ان الیکٹڈ ہیں, فرق کیا پڑتا ہے. اور آپ تب سے ڈکلائن بڑا میجربل دیکھ سکتے ہیں. اچھا وہاں پہ بیساکھی کس کی پکڑی ہوئی, الیکشن سے گھبراتے تھے سارے, رائٹ, کس کی پکڑی, ریلیجن کی. اور پھر ریلیجن کو انسٹرومنٹلائز کرتے گئے. اب وہ دیکھیں نا کہ وہ لاٹ آف پیپل فورگیٹ کہ جو لاہور میں رائٹس تھے, جب یہ اینٹی احمدی رائٹس ہوئے, وہ ریلیجن کا کم تھا, وہ یہ تھا کہ چیف منسٹر کو ہٹانا ہے, پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے. وہ اصل میں خواجہ ناظم الدین کو ہٹانے کا چکر تھا, جس کے لیے ایک ریلیجس رائٹ کرایا گیا. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منیر نے کیا کہا تھا کہ ایک DSP اس کو ہینڈل کر سکتا تھا, کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو وہ اب دیکھیں کہ شروع سے ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے, جب بھی الیکشن آئے ہیں, تو ریلیجن کو یوز کیا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں. آپ وہ دیکھیں کہ جب ضیاء الحق صاحب نے 13th امینڈمنٹ چینج کرایا, تو وہ میں کسی صاحب سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا جی انہوں نے مجلس شورا کیوں نام رکھا. ایک تو آف کورس بیکاز آف دا اسلامی کنیکشن, پر انہوں نے کہا جی بڑی سمپل سی بات ہے, مجلس شورا, اور اگر یاد ہوگا کہ پہلی جو مجلس شورا تھی دیٹ واز اپوائنٹڈ, کیونکہ مجلس شورا ڈزنٹ ہیو ٹو بی الیکٹڈ, رائٹ. سو وہ کرتے آئے ہیں کنسسٹنٹلی, اینڈ دیٹ از وائی اٹس بیکم ویری پرابلمٹک. بیکاز جو پرویز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ڈی ریلیجنائز کرنا پڑے گا, وہ اتنی آسانی سے ہو بھی نہیں سکتا. یہ وہی بات ہے جو تاریخ میں نا وہ گرانڈ ڈبیٹ ہے کہ پاکستان بننا چاہیے, بننا چاہیے تھا 47 میں کہ نہیں. میرا تو اس میں خیال ہے کہ اگر جناح صاحب 1947 میں بول دیتے نا ہاں جی نہیں بناتے پاکستان, تو سول وار ہو جانی تھی. Because you had radicalized Muslim youth to such an extent کہ وہ وہاں بھی چنگاری لگنے کی دیر تھی, کیونکہ آپ نے 10-15 سال تک آپ نے ڈویژن پریچ کیا ہے, آپ نے کہا علیحدہ ہو جائیں, آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں, آپ نے ڈویژنس کریٹ کیے ہیں, اور اس کا رزلٹ کہیں نہ کہیں آنا ہے. اسی طرح سے ہم نے یہاں 75 سال کے اندر ڈویژنس کریٹ کیے ہیں, وہ اگر کل ہم کوشش کریں گے نا ایک وف میں اس کو کہانی کو ختم کر دیں. میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ جب میں FC کالج میں پڑھاتا تو بڑا ایک انسیڈنٹ ہر سال ہوتا تھا. بچے وہ FSC کر کے آتے تھے FC کالج سے. جب وہ انڈر گریڈ میں آتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا اچھا جو آپ نے FSC میں پڑھا ہے نا اب بھول جائیں پاکستان اسٹڈیز میں, اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں. تو ایک دفعہ ایک بچہ بڑا ناراض ہوا, کہتا ہے سر ہم FC کے پڑھے ہیں اور FSC میں یہ پڑھاتے ہیں, اور بیچلرز میں آگے کہتے ہیں کہ بھول جائیں, یہ کیوں ہے. اور یہ بڑا سیریس, کہتا ہے میں کسی اور جگہ سے تو نہیں آ رہا, میں اسی انسٹیٹیوشن سے آ رہا ہوں, اور میں نے صرف ایک گراؤنڈ کراس کیا ہے
اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جو سارا پڑھایا تھا اب بھول جائیں, اب میں آپ کو نئے سرے سے زیرو سے کہانی شروع کراتا ہوں. تو یہ مسئلہ ہے, کڈز ول ریئیکٹ. میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی ایگزامپل دوں. تب میں ITU آ چکا تھا. کبھی کبھی میں بچوں کو تنگ کرنے کے لیے نا پرائمری سورسز پکڑا دیتا ہوں. تو ایک دفعہ میں نے بچوں کو کہا, وہ تنگ بہت بچے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ جب یہ خطبہ الہ آباد کی بات آئی کہ جی علامہ اقبال نے خواب دیکھا ہے, تو میں نے, میرے پاس اوریجنل ایک کاپی پڑی تھی مسلم لیگ کی پرنٹڈ, جس میں خطبہ پورا لکھا ہوا تھا, پورا ان کی اقبال صاحب کی اسپیچ تھی. میں نے اس کو اسکین کیا, بچوں کو بھیجی. میں نے کہا جی آپ مجھے لکھ کے بتائیں کہ اس میں پاکستان کے بارے میں کیا لکھا ہے. بچے بڑے پریشان, سر اس میں پاکستان ہی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں. ایک بچہ چیخ پڑا کہتا ہے یہ نا آپ ہمیں چکر دے رہے ہیں, یہ تو اقبال صاحب کی ہے ہی نہیں اسپیچ. میں نے کہا جی اوریجنل میں اس لیے آپ کے سامنے لے کے آؤں, آپ خود چیک کر لیں, نیچے مسلم لیگ لکھا ہے, 1931 جنوری یہ پرنٹ ہوا ہے. کہتے نہیں یہ ٹرانسلیشن میں غلطی ہوگی, اقبال صاحب کو تو انگریزی نہیں آتی تھی. میں نے کہا جی ان کو انگریزی بھی, جرمن, فارسی سب کچھ آتی تھی. اچھا وہ بچہ لٹرلی آپ امیجن کریں اس نے رونا شروع کر دیا, اس کو نہیں آئی سمجھ کہ ہو کیا رہا ہے. ایک اور میں آپ کو بڑے مزے کی ایگزامپل دوں. دس از فرام FC کالج. اگین ہم سیکنڈ امینڈمنٹ کی بات کر رہے تھے. تو اگین پرائمری سورس تنگ کرنے کے لیے بہت استعمال کیے جاتے ہیں میرے, میں تو ایسے کرتا ہوں. سو میں نے ایک دم تصویر لگائی کہ 1950s میں جو سر ظفر اللہ خان ہیں, ان کو سعودی عربیہ کے کنگ نے عمرے کی دعوت دی تھی اور ان کے ساتھ عمرہ کیا تھا. تو اس کی ایک پکچر ہے, وہ میں نے پکچر لگا دی. ایک بیچاری لڑکی فل برقعے میں وغیرہ کہتی ہے یہ تو فیک پکچر ہے. میں نے کہا کیوں؟ سر وہ خادمین حرمین شریفین کیسے لے کے جا سکتے ہیں ان کو عمرہ کرانے کے لیے. میں نے کہا کر لیا, میں کیا کروں تو وہ بھی رونا شروع ہو گئی. سو بیکاز ہم نے اتنا یہ ڈیپ سیٹڈ کر دیا نا کہ پیپل گیٹ شاکڈ, پیپل گیٹ لائک یہ ہم نے پوری زندگی جو پڑھا ہے اب ہم کیسے اس کو ایڈجسٹ کریں, کیسے مانیں بھی. اور وہ اتنی پریشان ہوئی وہ کلاس چھوڑ گئی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو سعودی عربیہ کو یہ سمجھتی ہوں, یہ کیا ہے وغیرہ. میں نے کہا جی میں نے تو آپ کو پکچر دکھائی ہے. کہتے ہیں اچھا وہ اتنی پریشان ہوں سے سعودی ایمبیسی کو لکھی کہ یہ پکچر فیک ہے. تو وہ شکر ہے کنفرم انہوں نے کرا دی کہ نہیں وہ یہ ٹھیک ہے, ان کو عمرے کے لیے انوائٹ کیا تھا اور کیا ان کے ساتھ وغیرہ. سو یہ ہمارے بڑے ڈیپ سیٹڈ ہیں اور جنریشنز اس میں پل رہی ہیں, جنریشنز. آپ یہ دیکھیں جو ہم نے ایجوکیشن کا المیہ بنایا ہوا ہے کہ ہر نکڑ پہ ایک یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی میں جو آپ کر رہے ہیں آپ میڈیوکریٹی کو نارم بنا رہے ہیں. مطلب یہ پرویز صاحب یہاں آئے, اب آپ بتائیں آپ نے جو اتنے سال فزکس اور میتھمیٹکس پڑھائی ہے, یہ روتے تھے جب FC کالج میں تھے کہ ان کی تو مطلب اسکول لیول کی میتھمیٹکس نہیں ہے جب آتے ہیں. تو واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر میکنگ میڈیوکریٹی دا نارم. وہ میں نام نہیں لوں گا مگر آپ نے مجھے کہانی بتائی تھی کہ ایک سینئر پروفیسر کوئی 1970s کے نوٹس آج تک استعمال کر رہے ہیں. تو اگر یہ حالات ہے, اچھا اور وہ ایک اچھی یونیورسٹی میں ہے, امیجن کریں اچھی یونیورسٹی میں ہے, تو بری یونیورسٹی میں کیا حال ہے. اگر FC کالج میں یہ اس طرح کی کہانی مجھے سنا سکتے ہیں تو یونیورسٹی آف آئی ڈونٹ نو جھنگ میں کیا ہو رہا ہے, اوکاڑا میں کیا ہو رہا ہے. انٹرسٹنگلی 2 ہفتے پہلے جڑا والا میں بھی ایک یونیورسٹی اپروو ہوئی ہے, وہاں کیا پڑھایا جائے گا تو اور اب 28 اور یونیورسٹی اپروو ہوئی ہیں. سو یہ ایک بڑے ہمارے ڈیپ مسائل ہیں اور یہی چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی. اور یہ جو ہم آدھے ان پڑھ اور آدھے پڑھے لکھے لوگ پڑھا رہے ہیں نا, مطلب میرا تو ویو ہے کہ ان پڑھ بندہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ آدھے پڑھے لکھے ہونے سے, بیکاز یہ ڈینجرس بنے گا, بیکاز انتشار اسی سے پھیلے گا. جو میرا آرٹیکل ڈان میں ہے نا کل کا چھپا ہوا, پلیز وہ پڑھیے گا. سر بہت شکریہ سر. میرا نام ذیشان احمد ہے. سر میرا ایک سوال ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے تو کچھ مخصوص گروپس ہوتے تھے جیسے سپاہی صحابہ, لشکر جنگوی, جو اس طرح کے مذہبی فسادات وغیرہ کرتے تھے. لیکن اگر آسیہ بی بی کے کیس کے بعد اور سلمان تاثیر کے بعد دیکھیں تو ہم جو بریلوی مکتب فکر کے اندر جب سے یہ جو ایک ایلیمنٹ آیا ہے کہ وہ اب جب نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے 12 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی, مطلب وہ ایک ان آرگنائزڈ موب جس طرح کا آتا ہے. تو پھر پولیس بھی, مطلب اگر آپ کو یاد ہو یہاں جو مہرا میں جو ایک کیس ہوا تھا رمشا کا کیس کا, رمشا مسیح کا, اس کے بعد جب وہ جلایا گیا سارا, تو جب پولیس والوں سے بھی پوچھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اگر ان کو روکیں, ان کے گھر بچائیں, تو بعد میں یہ آگے ہمارے نام دیتے ہیں اور ہمیں مارا جاتا ہے. یہ آگے ان دہشت گردوں کو ہمارا نام دیتا ہے, وہ ہمیں مارتے ہیں. تو ایسے میں پولیس کی اپنی پروٹیکشن کی, مطلب ان کو خود اتنی انسیکیورٹی ہے. اور یہ جو ان آرگنائزڈ موب کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ پہلے مطلب اس طرح نہیں ہوتا تھا. دیکھیے یہ جو پولیس والے کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر جلائیں گے, یہ تو انہوں نے خدشات کا اظہار کیا, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ موب نے آ کے ان کے گھر. لیکن ان کو مارنے والے پتہ کون ہیں؟ اور بھی زیادہ سخت مسلمان ہیں, اور وہ ہے TTP کے.
उनसे इनकी जान निकलती है और उन्होंने इनको ख़ास तौर पर निशाना बनाया हुआ है। वो जो पेशावर में मस्जिद का वाक़या हुआ था वो तो सिर्फ एक है, जगह जगह उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, और ये आप जी सारे का सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली बहुत ज़्यादा, सॉल्यूशन मैं सिर्फ एक चीज़ जो आपने बात की ना, अनऑर्गेनाइज्ड मॉब, देयर इज नेवर एन अनऑर्गेनाइज्ड मॉब। दे कैन बी अ मॉब विदाउट अ विजिबल लीडर, जो कि ये अब बड़े इंटेलिजेंट, ये जड़ावाला में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो पुलिस ने नोटिस किया और हमने भी जो बात की, उनको समझ आ गई थी कि अगर लीडर साथ आए ना तो लीडर आइडेंटिफाइबल होता है और पकड़ा जाता है। इन्होंने बंदे तैयार करके भेज दिए आगे। अब आप ये एक सिंपल सी एग्जांपल देखें, जड़ावाला इंसिडेंट हैपेंड ऑन अ वीकडे, ठीक है। आप मुझे बताएं कि वीकडे में इतने वेले बंदे घूम रहे हैं सुबह 8 बजे कि उनको ट्रॉलर में जमा करके गांव से लोग आ रहे हैं, केमिकल जमा कर रहे हैं वगैरह, ये तो कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है। वो पूरा ऑर्गेनाइज करके उनको आगे भेज दिया और लीडर्स पीछे खड़े होके। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच इज न्यू टू शो कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है। नो मॉब, ये इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक किताब है, अगर आप देखना चाहें तो। पॉल ब्रास एक प्रोफेसर थे, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले फौत हुए हैं। पॉल ब्रास ने अलीगढ़ इंडिया में हिंदू मुस्लिम वायलेंस के ऊपर 25 साल रिसर्च की और किताब लिखी, और उन्होंने बड़ा कंक्लूसिवली प्रूव किया कि अनऑर्गेनाइज्ड और स्पॉन्टेनियस मॉब कभी नहीं होता। दिस इज अ मिथ, यू नो। इसके पीछे एक सर्टन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्री मेडिटेशन होती है। हाँ, जो स्पॉन्टेनियस है कि द इंसिडेंट स्पॉन्टेनियस है, और ये एसएसपी ने भी कंफर्म किया कि ये सारा प्लान हुआ था, इंसिडेंट का इंतजार हो रहा था। ये नहीं था कि ये कैसे करना है, क्या करना है, वो प्लान हुआ नहीं। वो सब कुछ प्लान था कि एक ना एक दिन हमने ये जलाना है। कब जलाना है, कैसी बात पे जलाना है, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी बात आए जिस पे करें। तो ये इसका हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें अब आ चुकी हुई है। लेकिन देखें याकूब, जब लोग जुमे की नमाज के लिए जमा होते हैं, इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ वहाँ तकारीर खुतबे होते हैं, तो क्या एक दूसरे के साथ उस वक्त ताल्लुक़ नहीं बन जाता? जो वहाँ पर 25, 50, 100 लोग होते हैं, वो हर जुमे को वहीं जाते हैं, शायद दिन में 2, 3, 5 दफ़ा जाते हों, तो दैट इज़ अ नेचुरल ग्रुप। तो इसमें लीडर की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, दिस इज स्पॉन्टेनियस, दिस इज रियली इंडोक्ट्रिनेशन तो एक साइड से आ रही है ना, मतलब द गाय डूइंग इट नोज इट। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वो जो बंदा तैयार इनको कर रहा है ना, वो अपना काम ठीक कर रहा है। यहाँ ये है कि आप ग्रुप थिंक शुरू कर देते हैं या उनको साथ आप एक कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, मगर द मौलवी सेइंग ऑल ऑफ दिस एग्जैक्टली नोज हाउ इट्स गोइंग टू गो। सो ही नोज कि आई डोंट हैव टू टर्न अप नाउ, दे विल डू एज दे हैव नाउ अंडरस्टूड, बिकॉज ये ओवर द टाइम है। बिकॉज देखें, बस उनकी जहनसाजी उसके हो बाद जाए तो बस बहुत है। बट बहुत सिंपल है। और ये आप देखें, ये हर तरह पे, आज हम क्रिश्चियंस की बात करें वो तो छोड़ें, द व्यूज दैट अ लॉट ऑफ सुन्नीज हैव अबाउट शियाज, मतलब वो किसी से कभी बात भी नहीं की, पता भी नहीं है। मतलब मैं आई गो टू अ मजलिस बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप मेरे कुछ सुन्नी दोस्तों के साथ, वो एक दफा मैं किसी को चक्कर दे के ले भी गया, उसने आगे देखा ना कि मैं मजलिस की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे गाड़ी मोड़ ली। सो हमारा ना ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ब्रेन फॉर्मुलेशन एक तरह की जा रही है। और आई ऑल्सो थिंक कि दिस इज, यू नो, ये मतलब आई रियली वांट टू टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई होप कि कोई इसका आंसर कर सके। ये सिर्फ रिलीजियस मामलात में नहीं है, ये मेरे ख्याल में एक लार्जर सोसाइटल प्रॉब्लम बन गई है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दूं। यू जस्ट क्रॉस द बॉर्डर, गो टू इंडिया और गो टू श्रीलंका फॉर दैट मैटर, आप देखेंगे कि तकरीबन 90-95% मोटरसाइकिलिस्ट ने ना हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हेलमेट क्या है? एक बड़ी छोटी सी चीज़ है जो आपके सर को प्रोटेक्ट करती है। पाकिस्तान में जब तक ट्रैफिक पुलिस आपके गले नहीं पड़ती ना, आप नहीं पहनते, और जिस दिन ट्रैफिक पुलिस ने हाथ हौला किया छोड़ देते हैं। एंड दिस इज फॉर योर ओन गुड, राइट। एंड आई हैव लिटरली, मैंने एक दफ़ा रिसर्च की थी 2015 में कि मोटरसाइकिलिस्ट क्यों नहीं पहनते। एजुकेशन का ताल्लुक है, एज का ताल्लुक है, बैकग्राउंड का समझने में ताल्लुक है। मैंने 104 मोटरसाइकिलिस्ट से बात की, फुल 100% एज ग्रुप सारी है, फ्रॉम एन अनपढ़ गाय टू गाय विद एन एमफिल, फ्रॉम अ यंग गाय टू एन ओल्ड गाय, फ्रॉम अ नमाजी टू अ नॉन नमाजी, यू नो एवरीथिंग, मतलब हर शेड आप देख लें उसमें था। 104 में से 104 को पता था कि ये मेरा सर बचाएगी, मगर जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं पहनते, यंग लोगों का था हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा,
Okay, I don't know how sensible that is. कईयों ने कहा तब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे जी, शहबाज शरीफ साहब की फैक्ट्री होगी ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि सारे पहने. मैंने कहा शहबाज शरीफ की चाहे फैक्ट्री हो, तब मुझे याद है 435 रुपए का हेलमेट आता था, पता नहीं कितने हज़ार का है. तो मैंने कहा शहबाज शरीफ 435 रुपए से ना अमीर हो जाना, आपका सर बच जाएगा. मगर दैट वाज द आंसर. एंड आई थिंक दिस सेंस ऑफ सिविक सेंस भी जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस मुल्क में सिविक सेंस ना कभी डेवलप हुई है और ना हो रही है, और जो थोड़ी बहुत थी वो तबाह हो चुकी हुई है. जो कि और मुल्कों में डेवलप, हमारे साथ ही लोग आज़ाद हुए हैं, वहाँ डेवलप हो चुकी है टू अ सर्टन एक्सटेंट, वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई. तो आई थिंक ये भी एक हमारा बेसिक मसला है कि हमें सिविक सेंस किसी भी चीज़ में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, किसी भी चीज़ में सिविक सेंस नहीं है. मैं आजकल एक रिसर्च कर रहा हूँ कि जो क्रॉसिंग है सड़क की जो ऊपर बनी होती है, उसको लोग यूज़ क्यों नहीं करते. और मैं सिर्फ उन लोगों से बात करता हूँ जो क्रॉसिंग ऊपर है, नीचे ट्रैफिक में से गुजर के जाएंगे. और मैंने कोई 20-25 लोगों से वहाँ बात कर ली है, अमीर गरीब, मतलब बूढ़ा जवान, पढ़ा लिखा अनपढ़. मैंने कहा जी आप अपनी ज़िंदगी को रिस्क दे रहे हैं, आप ऊपर चढ़ के नहीं जाते, मेहनत करनी पड़ती है ना. सो वी हैव अ वेरी वियर्ड वॉप्ड, आई थिंक दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई हैव नो क्लू हाउ टू एक्सप्लेन दिस. ये एनेक्डोटली मैंने देखा है, मगर अब कैसे इसको एक्सप्लेन करें, और यही चीज़ हर चीज़ों में जा रही है. ये ऑन है. जी दो बात है. फर्स्ट, can I talk in English? Yes, मैं उर्दू में yeah. बात करूं, but it'll take so Yeah, long. of course. I wanted to respond to what you asked, but I also want to respond to what Yaqub was just talking about. I disagree. I think there is a मैंने पूछा. I think that there is a growing civic sense amongst many communities in Pakistan that something really does have to be done. And I've been very impressed. I've gone all over Pakistan and I've interviewed so many religious leaders, especially the Imam of the Badshai Mosque, Abdul Khabir Azad, who I introduced Yaqub to. He just went to Skurdin. I mean, he brought a group of other religious leaders up to Gilgit to try to bring about some type of understanding, some type of interfaith harmony and intersectarian harmony. And I think that one of the solutions is that religious leaders themselves are taking it on and saying, stop it. That's not Islam, or it's not any other religion. And I mean, when Abdul Khabir Azad stood in front of the Joseph colony and spread his hands out in front of the big mob and said, stop it. This is not what Islam says we should be doing. We don't have a lot of solutions in Pakistan, but there is one. And I think in many other communities, there's a lot of things that people are doing to try to take a stand, to counter this hatred. And I guess I'm still looking at the pie in the sky, but I think that the only solution is for Pakistanis themselves to stand up and say, stop it. But it's happening. Salman, I think wanted to say. Assalamu alaikum. Basically, what I think is that in order to hate any religion, in order to hate the follower of any religion, you need to, know that religion very well. You cannot hate or love something that you don't know. So instead of, seeing it from the perspective of hatred towards a religion, I see it through another lens, and that is racism. Our natural bias towards appearances, towards skin color, and towards somebody's financial situation. We are very ready to work for them. We are very ready to, incorporate them into our societies by marrying them even if they are older or younger. But this bias, this hatred towards a fellow countrymen from the same religion comes only when they are poor, when they look darker than us, when they are in a bad, disheveled shape than us, because, they have never been afforded the luxury of dressing well or eating well, or, we have naturally kept them. This is one lens through which I view it, and that is that we study the entire racism and slavery in America and in other countries around the world, but we as Pakistanis are the most racist race, the country or the nation that exists right now. And it's worse because we don't even recognize how racist we are towards people on the basis of these things.
I think just to add to what Anita was actually saying, I think of course, matlab, you know, we don't have a bloodbath in this country at our hands at the moment because of all these factors. There are people who still want to make things better. But I think one of the things in here, I would say कि interfaith dialogue ना जब भी होता है, और मैंने बड़े there was a time I used to attend a lot of interfaith dialogues things, and the only thing it makes you get fat. Because हर interfaith dialogue में केक जरूर कटता है, which I have no clue why. I actually, a very good friend of mine died of diabetes, I think, because of it. वो हर दफ़ा केक खिला के आपको पागल कर देते हैं. So I think interfaith dialogue जो है ना, it has never been a real dialogue in Pakistan. You always say, no, but I have yet to go to a single interfaith dialogue that is actually a real one. Why? What they say, Islam teaches peace, Christianity teaches peace, Hinduism teaches peace. We all know that. Why are we killing each other? Let's talk about that. None of them ever talk about that. You know, none of them ever talk about that. And that's the real crux of the problem. We don't want a lecture on how peaceful a religion is. We know that. You know, fine, move on. Every single interreligious dialogue only talks about this and ends at this. First problem with it. Second problem ये है, they always preach to the converted. ठीक है, आपके पास वो वाला मौलवी आएगा जिसने कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं है, तो जब नहीं कहा तो वो अच्छी बातें ही करेगा. आप साद रिजवी साहब को लेके आए ना, उनके साथ डायलॉग करें. आप अगर you know, again मतलब it's Anita's good friend, but I don't think Maulana Kabir has ever said anything against any religion. So he will always be a nice person, and that's good. But that's not the person you're supposed to dialogue with, because he's not going to kill anyone. He's not going to incite a mob. You speak to the people who are going to incite a mob and say, but it had happened by that time. Na? So the point is this, the way we look at inter-religious dialogue is, you know, let's talk about the commonalities. I actually think it needs to be done from the other side. Not talk about the commonalities, saying, you know, what are the problems and dealing with the problems and seeing how to find solutions for that. Rather than eating cake and saying we are all kumbaya gaye, or you know we are all, और हर आप interreligious dialogue Pakistan आप Google करके देखें ना, हर जगह you will find extremely fat clerics from Christians, Islam and Muslim, हर एक ने हाथ पकड़ के ना ऐसे ऊपर किए. कोई मजाक नहीं है, मगर आप सीरियसली देखें तो ये आपने कहानी डाली है. But on your point about, I think it's more about class. रेस तो हम सारी एक ही रेस है ना, वो तो रेसिज्म तो नहीं हो सकता, बिकॉज अनलेस यू आर वेल, मतलब दे कैन बी theoretically possible कि you hate your own race, but I think it's very much a class thing, but it's masked with that. It's actually a religious thing. And I actually think it's the other way around from what you're saying. You hate someone when you don't know anything about the person, because it's easier to hate someone that you don't know anything about. It's harder to hate someone you know something about. So your lack of knowledge actually creates that. But you know, if you begin to teach about all religions, you know, at I had a very interesting example. You know, the only university that I at least know in Pakistan that does comparative religion and actually looks into different religions and has specialists on it is, matlab IIU bhi ek tarah se karti hai, but that's another issue, is Minhaj University. It's only because Tahir al-Qadri can get away with actually doing it. You know, they have a Jesuit priest who teaches Christianity there, and Muslim students take the subject. Imagine trying to do it at any other university. So वो ये है कि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने ना किस तरह से इसको formulate करना है, और ये we just don't think about those terms because we are fixated on things that don't work and we keep repeating them and then wonder कि why don't they work. अभी आप देखें जड़ावाला में solidarity, वही मैं कह रहा हूँ ना, anything imaginable that the state could say and show has been done at Jadawala, right? Anything imaginable. Prime Minister चला गया, Chief Minister, सारे Minister जाके परेशान कर दिया. वो एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा जी मेरे पास अब 10 bottles अब शैम्पू की हैं, चलें साल के लिए तो मैं कवर दूँ, because every Tom, Dick and Harry went and give them gift hampers वगैरह सब कुछ वगैरह, you know, everything is done. But within a few days, this blasphemy cases spread throughout Punjab. You know, and everyone knows that something like this will happen again because we are never dealing with the root causes of it. And I think वो जो आप कह रहे हैं ना कि solution क्या है, because we have to first honestly accept कि मसला क्या है. आज तक गवर्नमेंट ने TLP का नाम लिया है कि जी ये मसला है, इसको कैसे rid करना है, कैसे eradicate करना है. परवेज साहब ने और काफ़ी लोगों ने और काम किया है, एजुकेशन का मसला है, इसको बेहतर करने के बजाय पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा ख़राबी आई है. तो ये हमने किया है ना, जब तक इन दरीना मसाइल के बारे में हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो ये कॉमन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और लोग मरते जाएंगे और इंसिडेंट्स होते जाएंगे.
and we will really become like a pariah state. तो मेरे ख्याल में बन ही गए हैं. मतलब आप से अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा कि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एंड आई डबल चेक्ड ऑन द वेबसाइट बिकॉज इनिशियली आई थॉट इट वाज अ जोक, तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की पाकिस्तान में कि खतरनाक मुल्क है, हमारे सिटीजन्स ना जाएं. हमारा ये हालत है कि तालिबान हमें ट्रोल कर रहे हैं. सो देखिए, रेसिज्म को भूल जाएं इसमें. ये कुछ ही साल पहले की बात है. शिया सुन्नी में शक्ल के लिहाज से तो कोई फ़र्क है नहीं ना. जो उधर एक ग्रुप था, उन्होंने चाहा था कि वो एक बस में जो मुसाफिर हैं शिया अलग करें, सुन्नी अलग करें. सबको उतारा, शनाख्ती कार्ड देखा. शनाख्ती कार्ड देखने के बाद शियों को इधर किया, सारों को उड़ा दिया. तो दिस इज नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विथ इकोनॉमिक्स और It's just religion. It's pure religion, pure religion. और आप रंग को भी देखें तो अगर शिया सैयद हैं ज़्यादा गोरे होते हैं तो गोरा कॉम्प्लेक्स भी इसमें नहीं आता. सलमान, I think wanted to say something. जी जी. Just to comment, really react to. I think सवाल यही है, what is to be done? What do we do about it? Or I think it has to be more than tokenism. These after the event dialogues and interfaith harmony and stuff is not really it might be a good thing, it might be a cake eating ceremony, but it has to be much deeper than that. आपने कहा कि we need to de-Islamize society. Okay, that's also a phrase that one can use, but how? What do we do about it? You can't just switch things off. So it's gone on for 76 years, or even earlier, since before partition probably. There were forces let loose in society, and as we've become more and more monochromatic, as if it were, we've lost that ability to appreciate, to engage with, to even venerate the goodness in the other, as if it were. So I don't know what the answer really is, except that to hope for or to dream of some kind of a cultural deepening in which we are able to see the good in everybody, to feel that we are human beings before anything else, that we belong to the human race, that we are citizens of the world, that world literature is our literature, thoughts thought anywhere are our legacy, and so on. Now those are things we have, I think, systematically over the last 75, 76 years excised from the thinking of the ordinary individual. So it won't be an easy process. A legislative change, fine, could be brought about. But look at in India and look at Fahmida Riaz saying, "Tum bhi hamari tarah ke hi nikle." So they've had formal secularism. They've had formal constitutional continuity, elections every 5 years, and so on. And yet their society seems to have degenerated in some sense. So there is something that has gone on, in this region. It's our schooling. It's the educational system, whatever we've done, it is neglect maybe of indigenous cultural resources which make people, grab at them and assert them in grotesque sorts of ways. So maybe this religious assertion in India and in Pakistan is some kind of a desperate attempt to be, as if it were, original, authentic. I don't know. So we need to provide people, and this requires a deep psychological examination of what's happened. I'm reminded of a book that came out a couple of years ago now, The Weirdest People. This is by an evolutionary psychologist and biologist at Harvard University, who's was a very interesting character. He started his life as professor of anthropology, then became professor of economics, and now he's become professor of evolutionary psychology, because his thinking has taken him along these routes. And he gives quotes a study that he carried out. In New York City, diplomats, people assigned to various diplomatic missions for the UN, were up to a point allowed immunity against traffic violations. So if you parked your car wrong, you were issued a ticket, but you didn't have to pay the fine. So he took data for various missions, and he discovered that over an 8-10 year period that he studied, he took a sample of countries such as Bangladesh. Somehow he didn't take Pakistan in that study. Mauritania, Sudan,
some other countries from Africa. And then he also took as a sample Finland, Denmark, Norway, and so on. And he discovered that over a 10-year period, there were roughly, there was one parking violation per day by diplomats assigned to these countries, Mauritania, Sudan, Bangladesh, and so on. And zero, not one parking violation over a 10-year period by people assigned to the Finnish, Norwegian, or the Danish missions in New York. And he starts his book by saying that this astounded me. They had the same immunity. Why do people behave differently? And these are diplomats, not people, mobs off the street. These are people who've gone through some educational process, who are there as diplomats, and yet the attitudes reflected some larger reality from which they were coming. Education had not changed that. Their status as diplomats had not changed that. The fact that they could be casual about a legal requirement only because they knew that they wouldn't have to pay the fine seemed to determine how they behave. So it really takes us back into that helmet wearing or not wearing issue. We, I think, need to really sit down and start examining this society very deeply. What is it that we need to now inject into our cultural and educational and psychological framework? Do we need to start rereading the Gulistan and Bostan? Do we need to introduce, the Iliad and make people feel that this is also our literature? Do we need to introduce philosophy? Who will do that? How will we bring about that educational change, transformation in our schools? My father used to recall going to school in the 1930s. His teachers in a village school were Hindus. And they would teach him Gulistan and Bostan. Farsi was all taught by. So you grew up feeling that we are a family and this is literature that belongs to all of us. Until his dying day, he would recall his Hindu teacher from his village school and how he would read the Bostan out in class and how they would all. So there were cultural resources available to us, which I think we've lost. So mujhe nahi nazar aata कि it's not a simple legal thing that we change the laws and you say, as you rightly, tomorrow if we abolish the blasphemy laws, blasphemy incidents and accusations and violence will continue. So it's going to be a long haul. We can't give up on this. This is who we are. This is where we live. What happened at Minar-e-Pakistan, for instance? Now this woman who was differently dressed, let us say, and who looked kind of, not consistent with how a woman at Minar-e-Pakistan should behave. Her clothes were torn off a few years ago. We remember that incident. So where was the cultural restraint, or why did that cultural restraint disappear? That for 4 hours, hundreds of young and old men were groping at this woman and tearing her clothes off, and it was a sport. So something very wrong had happened there. So we really need to wake up to our situation as a society, as a culture, and find out, mechanisms for undoing or healing, what clearly is a very deep wound. Thank you. Thank you, Salman. That's a very perceptive comment. Just, I also read that survey, and I think the author concludes that it's because those countries felt hostile to the United States. Those diplomats, the countries from which those diplomats came weren't friendly to the US. And they didn't feel that it pissed them off. they owed a social responsibility. Because when you feel socially responsible, you don't park wrong. अच्छा, इनको दें. दो बातें हैं. एक तो आपने कहा था ये आप जलाने के उस पे बात करेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मेक नथिंग रिकवरेबल. दूसरी बात, मैं अभी पिछले महीने कराची गई हुई थी. सो आई वेंट टू दिस place where I had to go. It is a lower income area. और वहाँ पर छोटा सा राउंड अबाउट है, उस पर एक पोल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक क्यूब है which is lit from within, और बहुत बड़ा उसके ऊपर एक शीशे का क्यूब है. उसके एक तरफ खादिम हुसैन रिजवी की तस्वीर है, एक तरफ साद रिजवी की, एक तरफ किसी और की, एक तरफ लिखा है कि अहमदी कुत्ते से बड़ा काफिर कोई नहीं. And this thing rotates. And it's in full public view. This is a public roundabout. So, and of course this has been done by वहाँ का जो local leader होगा. तो जो बात अभी सलमान साहब ने की वो भी ठीक है कि but that is indeed a long haul. But as a first step, is it not possible that we, because ये
TLP کو واپس الیکٹرل پالیٹکس میں لایا گیا ہے. کس طرح کی جو ہیں پارٹیز کو اگر ہم الیکٹرل پالیٹکس سے ہٹا دیں یا بین کر دیں, کیوں پہلے تو یہ نہیں تھی, ان کو دوبارہ لایا گیا الیکٹرل پالیٹکس میں. دیٹ مائٹ بی اے فرسٹ اسٹیپ کہ اپنی ہیٹ مانگرنگ کو اس لیول پر شاید نہ کر سکیں. جی بالکل. Okay, we have to now, there's another event at 6. We have to leave the hall. Very quick comment from you, Anita. I just wanted to clarify, because other people have put words in my mouth. And the reality is that... Is it on? Yes, it's on. The reality is that these are not one-off incidences being done by religious leaders. They're not also after the fact incidents. I mean, I've been to some of these meetings in Peshawar, in Lahore, and in Multan. These are actual meetings by religious leaders from every religion in Pakistan who are getting fed up and frustrated and are trying to mobilize people before the fact happens. So I just wanted to clarify that, and it's not one-off. Secondly, everybody's talking about, like, let's stop relying on the state to do anything. The state is not going to fix this problem. It's people who will. Thanks. Okay. Yaqub, thanks very much. Thank you. We've had a great discussion, and thank you everyone for coming. اچھا ہاں آنسر quick جو burn والا ہاں وہ I really want to, so this is something that I've really thought about a bit. I don't have a full answer, but that's why I said I'll come back to it. I think it's got to do with, again, you know, and this is very much from I think our local understanding کہ جب تک پورا جلائیں گے نہیں تو ری برتھ نہیں ہوگی. یہ ری جنریشن کا کانسیپٹ ہے نا, تھرو فائر, پیوریفیکیشن تھرو فائر, کہ ان آرڈر ٹو ریکلیم دا آنر آف دا پروفٹ یو ہیو ٹو برن اٹ, یو نو, یو ہیو ٹو برن دا ہول تھنگ ڈاؤن. اور یہ دس از ویری انٹرسٹنگ, مطلب ون آف دا تھنگس وی ڈنٹ ٹاک اباؤٹ از کہ ہاؤ مچ آف ہاؤ واٹ از ڈن ان پاکستان از بینگ mirrored ان انڈیا آلسو بائی ہندو ایکسٹریمسٹ. اور وہاں یہ برننگ والی فلاسفی کافی حد تک ڈیولپ ہوئی ہے کہ آپ نے جلانا ہے. ہاں ان کے مذہب میں تو یہ بھی وہاں سے پک ہوا ہے کہ آپ نے پورا اس کو, بیکاز یہ دیکھیں نا یہ کنسسٹنسی ہے برننگ کی, اینڈ دس کنسسٹنسی آف برننگ از آئی تھنک ویری مچ ٹائڈ ٹو دس کہ جب تک پورا جلا نہیں دیں گے نا, جڑ سے جلا نہیں دیں گے تو کوئی نئی چیز نہیں بنے گی. اس کا ایک اور جو ساتھ کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ a lot of this, and we didn't talk about this, a lot of this is tied to land mafia, land take over, land disputes, property disputes. تو آپ جلائیں گے تو آپ جگہ کو فلیٹ کر دیں گے. تو ایک یہ بھی اس کے اندر ایلیمنٹ ہے. یو نو, لیٹ می جسٹ پوائنٹ آؤٹ آن دس انڈیا کمپیریزن. میری ایک دوست ہے سعدیہ سعید, انہوں نے بڑا اچھا ریسرچ کر رہی ہیں آج کل. انہوں نے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے یہ بلاسفمی کے جو ورڈز ہیں, جس طرح سے یہ انسٹرومنٹلائز ہوتے ہیں, the Hindu right wing is using that, and she gave the example, and that's why I just wanted to end on that people remember, can go back and look. If you look at the opening of the BBC documentary on Gujarat, تو شروع کے 3.5 منٹ ہیں ایک ہندو رائٹ ونگ لیڈر کی اسپیچ ہے. اس پوری اسپیچ میں وہ لفظ مسلم نہیں یوز کرتا, وہ ان بلیورس کرتا ہے یوز لفظ. ٹھیک ہے, دس از دا فرسٹ ٹائم یو وڈ ہیئر ہندوز یوزنگ دا ورڈ ان بلیور. وہاں کیسے یہ کانسیپٹ آیا؟ وہ مسلم کہتا ہی نہیں ہے, بٹ ایوری ون نوز واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. سو لسن ٹو دیٹ speech and you'd realize how this is traveled, you know, pretty easily and everywhere. But the last point that I really wanted to make is کہ state کا میں اس لیے بار بار mention کر رہا ہوں, جس طرح سلمان نے کہا کہ یہ لانگ ہال ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کل آپ لوگوں کو جن کی جڑوں میں یہ بیٹھا ہے اس کو چینج کر دیں گے. اور اس لیے میں نے شروع میں بھی بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں ختم کروں گا کہ اسٹیٹ اگر اپنی رسپانسبلٹی کرنا شروع کر دے, جو کہ کمپیریٹیولی لوگوں کو ٹھیک کرنے سے آسان کام ہے کمپیریٹیولی تھوڑا سا, تو ایک شروعات ہوگی. اگر کل ایک ریاست بولے نا, وہی جو آپ نے اگزامپل دی وہ خادم رضوی کا, اگر کل آ کے پولیس اس کو ہٹائے اور بولے خبردار کسی نے یہ دوبارہ کیا ہم آپ کو جیل میں بھیج دیں گے, اور اگر کوئی کرے, کیونکہ وہ کریں گے بیکاز امپیونٹی ہے, کریں اور جیل میں بھیجیں اور سزا ہو, تو ایک اسٹیٹ کی ریزالو یہاں ثابت ہوگا. اور وہ چونکہ ہم نے ریزالو ہی کھو دیا ہے تو یہ بڑھتا جائے گا. بیکاز دیکھیں نا, جب تک اسٹیٹ یہ ایکشن نہیں لے گی تب تک لوگوں کے اندر وہ جو کام ہے وہ شروع نہیں ہونے والا. اینڈ اٹ اگین ریلیٹس ٹو دا ہول تھنگ. ہم ہیلمٹ کیوں پہنتے ہیں؟ پولیس والا پیچھے پڑتا ہے. اب وہ ایک شروعات ہے, اس سے آگے جو ایلیمنٹس کرنے ہیں وہ سوسائٹل ایلیمنٹس ہیں. تو ہمیں دونوں کا مکس چاہیے, بٹ آئی تھنک اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ایبزالو جب سے کی ہوئی ہے تب سے یہ حالات ہیں. Thanks very much. تھینک یو.